गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज का जो दिन है उसका आगाज हम एक सवाल से करेंगे, और सवाल ये है कि अगर मामलात कुछ ऐसे हों कि आप हंसी पे कंट्रोल करना पड़े तो आप क्या करते हैं। तो पहले मैं सवाल सबीन से करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई चैनल देख रही हैं, कोई न्यूज़ देख रही हैं, कोई ऐसा माहौल आप देखेंगे जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि ये झूठ है और उस पर ज़रा से हंसी आ रही होती है, तो व्हाट डू यू डू एक्चुअली? मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं होती, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। एक बार मुझे हंसी आना शुरू होती है तो मेरे लिए तो मुश्किल नामुमकिन सी बात होती है। और मुझे ये लगता है कि हंसी आती है तो खुल के हंसें, और क्या करें। और आजकल तो आप जब सोशल मीडिया लगाते हैं, ऑन करते हैं, कोई भी ऐप आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप ट्विटर देख रहे हैं, और जो ट्विटर पे हालात तो वाक़यात होते हैं, जिस तरह की वीडियो सर्कुलेट कर रही होती हैं, तो हम सब हैरान हो जाते हैं। और आजकल जब मैं बात कर रही हूँ शोएब, तो आप समझ जाएं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जी, हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया में हो रहा है, लिटरली उस पर हंसी कंट्रोल करना नामुमकिन होता जा रहा है। स्पेशली लास्ट नाइट जिस तरह के वहाँ के न्यूज़ चैनल, आई एम नॉट श्योर कि मुझे उनको न्यूज़ चैनल कहना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप फ़नी न्यूज़ दे रहे हैं, वो सिर्फ शुगर मेला लगा रहे हैं, वो जो तो कपिल शर्मा से बहुत इंस्पायर्ड हैं, या वो जनरली अपने मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और कॉमेडी कर रहे हैं किसी और ही अंदाज से। यानी वो हमले भी कर रहे हैं, वो जहाज़ भी गिरा रहे हैं, वो पायलट भी गिरफ्तार कर रहे हैं, वो पता नहीं किस किस को गिरफ्तार करने की खबरें चला रहे हैं। वो जो डज वाले उनके सीरियल से ना, डज 3 दफा, फिर डज, हाँ, यहाँ से कैमरा यूं आया, फिर कैमरा यूं आया, फिर ऊपर से आया, फिर नीचे से आया। वो जो देख रहे होते हैं ना कुछ क्लिप्स, आप लोग कुछ शुगल वाले क्लिप्स, जो कि 2025 में भी आजकल जो उनके ड्रामाज आ रहे हैं वो कुछ इसी तरह के आ रहे हैं। तो वो उन्होंने रियल लाइफ में करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, वैसे वाकई लोगों को ये लगता था कि वहाँ पर हालात ये हैं कि ये सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब फिक्शन है, दिखा रहे हैं, कहानियाँ बनी हुई हैं, सब कुछ है। लेकिन एक्चुअली जब आप उनके करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनके न्यूज़ बुलेटिन्स देखते हैं, आप उनके प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं पॉलिटिकल, तो आप हैरान रह जाते हैं कि नो, ये तो वहाँ की रियलिटी है। रियलिटी। अच्छा, वहाँ के आप दो एक्सट्रीम्स देख लेना। एक तरफ हम क्या देखते हैं, वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग बैठते होते हैं, मस्खरे बैठे होते हैं, जो पहले तो किसी को बोलने नहीं देते, मुसलसल बोले जाएंगे और नॉनसेंस बोले जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम क्या एक्सट्रीम देख रहे हैं कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बस लगे हुए हैं ना, बस बात किए जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि वहाँ के लोग सवाल क्यों नहीं करते। आई मीन the people of India, why they are not questioning media कि भाई क्या कर रहे हो, are you in your senses, मतलब क्या क्या खा पी के बैठे हुए हो, कर क्या रहे हो। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन कि इससे इंटरनेशनल इमेज किस तरीके से उनका जा रहा है, और ये इसकी फिक्र उनको नहीं है। उनके ज़हनो गुमान में जो एक चीज़ चल रही है, जो उनके आसाब पे सवार हो चुकी है चीज़, वो ये है कि हमने किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा करना है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करनी है। लेकिन दुनिया तो सच जानती है, वो जानती है कि आपने क्या किया और आप इस वक्त कर क्या रहे हैं। और जो आपकी वीडियो सामने आती है ना, कभी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई आपकी न्यूज़ एंकर होती है और उसके बाद वो आपको बता रही होती है कि जी दरिया अभी हम अबूर कर रहे हैं और अभी हम फलानी जगह पे पहुंच गए हैं, तो सिर्फ हंसी आ रही होती है। ट्रस्ट मी, ये कोई ऐसी खबर नहीं बन रही होती कि जिस पे लोग यकीन करें। आप अगर सीधे बैठ के सीरियस अंदाज में बोलो तो तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। ये तो आप फिर भी शुगर लगा रहे हैं और लिटरली आप दुनिया को हंसा रहे हैं अपने ऊपर। दिस इज व्हाट देयर मीडिया डू। एक्चुअली कल क्या हुआ, वो एक रिपोर्टर था उनका, और वो इसी तरह से ना रिपोर्टिंग कर रहा था, और उसने दिखाना था कि बहुत ज़्यादा ना गोलाबारी हो रही है। तो वो बता रहा है कि अच्छा ये देखें जी गोलाबारी हो रही है, बैठे तो एंकर कहती है ज़रा लाइट तो कम कर लो, वो रियल तो लगे थोड़ा सा। So that's how they're actually doing. So बहुत सारी खबरें शुएब, पाकिस्तान के बारे में जितनी खबरें बताई जा रही होती हैं, तो उस पर पाकिस्तानी बड़े मज़े की, फिर हम भी तो मीम्स बनाने में नंबर 1 है और हमें पता होता है, तो वो लिटरली वो कोट कर करके ऊपर जो है ना, वो लोग लिख रहे हैं कि क्या इस बात का पाकिस्तान को पता है। सही बात है, बाकी पाकिस्तान को नहीं पता। जिस शहर के बारे में आप लिख रहे होते हैं, जिस शख्स के बारे में आप लिख रहे होते हैं, जिन गिरफ्तारियों के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, तो जरा उनको तो बता दिया करेंगे हम ये करने वाले हैं, बिकॉज उनको ही नहीं पता मतलब वो गिरफ्तार ना। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया और हम आराम से बैठे होटल में डिनर कर रहे हैं, बच्चे आराम से कहीं खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा सा मौसम है और हम निकल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं खूबसूरत से इस्लामाबाद में, जिसके बारे में वो खबरें कुछ और ही चला रहे होते हैं। सो इमेज और मीडिया तो था ही, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है इंडियन मीडिया, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी थी। आज हमने सोचा कि इस पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में
بات کرتے ہیں. ویسے موونگ آن, کچھ اور موضوعات ہیں جس پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مہینہ جب اس کی ہم بات کرتے ہیں, مئی کا مہینہ, اس میں جو سیکنڈ سنڈے ہوتا ہے, اسپیسیفکلی اس سنڈے کو مدرس کے لیے منسوب کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنلی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مدرس کے لیے. چونکہ سنڈے کو ہمارا شو نہیں ہوتا, وی جسٹ تھاٹ کہ آج ہم یعنی فرائیڈے کو دا لاسٹ شو آف دا ویک, اس پہ ہم ماؤں کو خراج تحسین بھی پیش کریں, ان سے متعلق ان کے کردار سے متعلق بھی بات کریں. ایسے بہت سے مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے, اس موضوع پہ ہم بات بھی کریں گے. لیکن ابھی چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سے موضوعات جس پہ ہمیں کرنی ہے بات, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت, ویسے تو بہت ساری امپورٹنٹ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ جنہوں نے یہ ثابت کیا دھرتی ماں جو ہے نا اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اور ہائیسٹ محاذ پہ کیسے حفاظت کرتے ہیں, مشکل ترین حالات میں کیسے حفاظت کرتے ہیں, اور ایسی حفاظت کر کے دکھائی کہ آج تک وہ پڑھائی بھی جاتی ہے, وہ دکھائی بھی جاتی ہے. ان سے بھی کرائیں گے آپ کی ملاقات, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج کل صرف ایک ہی سوال ہو رہا ہے, وہ سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے, وہ گیدرنگز پر بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کب جواب دے گا. یہی سوال ہے جو کہ ہر طرف ڈسکس ہو رہا ہے. بھارت کی شرانگیزی, بھارت کی دراندازی, اس کی شرارت اور اس کی دہشت گردی, جب اس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے جواب دینے کی بات کرتے ہیں, پاکستان نے ہمیشہ جواب دی ہے. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں, 2019 جواب ہم سب کو یاد ہے جب ہم نے ان کا جہاز مار گرایا تھا. لیکن یہ جو بھارت کی شرانگیزی اور دہشت گردی ہے نا, یہ آج کی نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں کی ہے. چلیے میں آپ کو 36 سال پیچھے لے کر چلتا ہوں اور 1989 کا ذکر کرتا ہوں. تب بھی بھارت کی سوچ یہی تھی, تب بھی اس کی کوشش یہی تھی, تب بھی اس کی شرارتیں کچھ ایسی ہی تھیں. پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں, دنیا کے بلند ترین محاذ سیاچن کی اگر بات کروں, جس طریقے سے بھارت وہاں پر قبضے کی کوشش کرنا چاہتا تھا, جس طریقے سے وہاں کی پوسٹوں پر پہنچنا چاہتا تھا, جو بھارت کی اس وقت کی کوشش تھی, اگر ہم اس کی بات کریں, اور اس وقت جو آپریشن کیا گیا تھا, آپریشن چیومک, آج ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. چونکہ کہتے ہیں نا ہم کہ ہم اپنے انچ انچ کی حفاظت کرتے ہیں, بلند و بالا پہاڑ کی بھی حفاظت کرتے ہیں, صحرا کی بھی حفاظت کرتے ہیں, سمندر کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور ہوا کی بھی حفاظت کرتے ہیں, فضا کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جب اس حفاظت کی بات کرتے ہیں, جو حفاظت کرتے ہیں, آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. ایک ایسی شخصیت نے آج ہمیں ماشاءاللہ جوائن کیا ہے کہ جن کے جو قصے ہیں وہ نہ صرف ہم نے ڈراموں میں دیکھے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے کتابوں میں بھی دیکھے ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی جب ملٹری سبجیکٹس کی بات کی جاتی ہے, آپریشن کا ذکر ہوتا ہے, تو وہ بتایا بھی جاتا ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے. یعنی وہ سلنگ آپریشن جو کہ اس وقت کیا گیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. اور آج بھی اگر ہم 23 مارچ کی پریڈ دیکھ لیں, اور اس میں ہم دیکھیں کہ جس وقت سپاہی آتے ہیں اور وہ سلنگ کے تھرو لٹکے ہوتے ہیں, ہیلی کاپٹر کے تھرو, وہ ہمیں اس وقت یاد دلاتے ہیں کہ اچھا دیٹ واز این آپریشن دیٹ ہیپنڈ ایکچولی ان 1989, 19 اپریل 1979 میں آپریشن ہوا تھا. اور اس کے جو ہیرو ہیں اس وقت, ان کی آج ہم بات کریں گے. اس وقت لیفٹنٹ تھے, دین ہی واز ریٹائرڈ ایز اے میجر, میجر نوید الرحمان خان قریشی. آج انہوں نے جوائن بھی کیا, اور آپ یہ دیکھ لیے کہ 22,158 فٹ بلندی پر کیا گیا یہ آپریشن, جو کہ واقعی اس وقت بھارت بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ واٹ این آپریشن. بالکل, اپنی وہ کہتے ہیں نا دم دبا کے بھاگنا, تو یہ بڑا رائٹ ورڈ ہے, بڑی رائٹ ٹرم ہے اس کے لیے. تو اس کے بعد دم دبا کر بھاگنے پر دشمن جو ہے وہ مجبور ہو گیا تھا. تو میجر نوید سے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, گریٹفل سر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آج دیکھیں تقریباً 36 سال ہو گئے, اور ہم اس آپریشن کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو الفریڈ براؤن چارلی ڈرامہ اس لیے یاد آتا ہے کیونکہ اس میں جس طریقے سے وہ فلم آیا گیا تھا. جب بھی کوئی محفل میں بیٹھے ہوں یا ٹیلی ویژن شوز پہ, یا جب بھی سوال ہوتا ہے اس آپریشن سے متعلق, اس ماحول سے متعلق, ان دنوں سے متعلق, سو پہلی فلیش بیک میموری کیا آتی ہے؟ بچے, پہلی بات تو آپ کو بتاؤں, کہتے ہیں سولجر از آلویز سولجر, ونس اے سولجر آل دا ٹائم سولجر. ہر بچہ جب ماں کی گود میں نشو و نما پاتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں کے جو ماحول دیکھتا ہے, اس کی گرومنگ میں وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہ اس کے گھر میں کس طرح کے لوگ آ رہتے ہیں, اس کے گاؤں میں, محلے میں, شہر میں کس طرح کے لوگ ہیں. میں جس شہر سے ہری پور سے بلانگ کرتا ہوں, یہ سارا مارشل بیلٹ تھی, اور سارے لوگ جو ہیں فوج میں سروس کرتے تھے, اور میرا بھی یہ پیشن تھا کہ میں فوج میں جاؤں. اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ میں بہت کامیاب ہوا. میری جو خواہش تھی کہ میں دشمن سے 2 بدو لڑوں, اور وہ بھی میری خواہش پوری ہوئی. اور میں بیٹا ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ اور تو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میرے دشمن نے میرے ایکشن کو ریکگنائز کرتے ہوئے میری سائٹیشن بھیجی تھی کہ دس افسر مسٹ بی گیون دی ہائیسٹ ایوارڈ. ان کی سفارش پہ پھر مجھے ستارہ جرت ملا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں, جس کی تعریف دشمن بھی کرے, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے
فوج کا جو کام ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ ایک آدمی کو کہیں کہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں تو دیٹ وڈ بی پنشمنٹ. تو جب اس کو کہیں کہ اٹس یور پارٹ آف ٹریننگ, تو اس کے اندر سے انٹرنل قوتیں آئیں گی جو اس کے مدد کریں گی. گو یہ مشکل کام ہوتا ہے, لیکن جو اس پہ کود جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو 2 بجے والی تنخواہ پہ 24 گھنٹے سروس کرتے ہیں. اینڈ یو ول ناٹ بلیو مینی ٹائمس میں ڈی ایم ایس شوز جو ہوتے ہیں ہمارے ڈرل ماسٹر شوز, میں اس یونیفارم میں 24 گھنٹے سویا ہوں. میں نے بوٹ نہیں اتارے, میرے بوٹ پاؤں میں سینسیشن نہیں رہتی تھی, بیڈ میں فراسٹ بائٹ اور کیا کچھ مجھے ہو چکا تھا, بلٹ اور سپلنٹر لگے تھے, لیکن میں نے بوٹ نہیں کھولے, نہ ہی کسی کو بتایا کہ مجھے کوئی نیچے نہ کر دے اور اس مشن سے سائڈ پہ نہ کر دے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے, بھوک, نیند, اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کو کامیابی کے زینے پہ لے کے جائیں. اب آپ کو میں بتاؤں, اب ہم کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں, تو میں سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل سے فارغ ہو جاتا ہوں, کیونکہ جب ہم جونیئر ہوتے تھے اکیڈمی میں تو سینئر کبھی انڈر دا ٹیبل کر دیتے تھے. ہم نے ایک دوست رکھا ہوتا تھا جو ہمیں رول کر کے دیتا تھا, ہم اس کو نگلتے ہی تھے, چباتے نہیں تھے, ہمیں پتہ ہے ڈرل سکار میں جائیں گے خود ہضم ہو جائے گا. اور کہتے ہیں بچے بابا آپ نے جلدی کھا لیے یا کھایا نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. ہماری تربیت میں, ہماری لائف میں اتنی تیزی آ جاتی ہے کہ ہم عام لوگوں سے ہٹ جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. بچے, پاکستان کی مسلح افواج جو ہے دنیا کی واحد فوج ہے, اور آپ کو اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ قربانی دے رہی ہے. آپ دیکھیں اکلوتے بچے شہید ہو رہے ہیں اور 22 سال کا دولہا بھی شہید ہو رہا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, یہ وہ فوج ہے جس نے بہت قربانیاں دی ہیں. اور ہمارے بزرگ کہتے تھے آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بیٹا, آزادی کو دوام دینا اور اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. بے شک. اور وہ میڈم نور جہاں کا ایک نغمہ بچپن میں سنتے تھے ہم, وہ کہتے ہیں یہ پتر اٹاندے نہیں بکتے, تو لب دی پھریں بازار کڑے, یہ سودا نغد بھی نہیں ملتا, تو لب دی پھریں ادھار کڑے. چکر یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, تو میں نے اپنے دوستوں سے سیکھا تھا کہ یہ وردی جو ہے ہمارا رزق بھی ہے اور کفن بھی ہے, تو اس کو وضو کر کے پہننا. اور یقین مانے بیٹا, آج تک ہم نے اپنا وضو نہیں ٹوٹنے دیا, اور اس کوشش میں رہے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسی وردی میں جاؤں گا. جب ایک نظریہ آپ کا یہ ہو تو آپ بتائیں دنیا کے تمام پہاڑ اور تکلیفیں وہ زیر ہو جاتی ہیں. صحیح بات. بالکل. اور یہ جذبہ واقعی ہونا کہ آپ دھرتی ماں کی بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ اس سے پیار کریں, آپ اس سے 100 گنا زیادہ پیار کریں. اور یقیناً یہ جذبہ ہم نے ہر فوجی کا دیکھا ہے. بالکل ایسے یہ واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یقیناً یہاں پہ بیٹھ کر تنقید کرنا یا کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹو بات کرنا شاید وہ بڑا آسان بھی ہوتا ہے, کیونکہ کی بورڈ واریئرس اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, تو میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گی ابھی. لیکن ریالٹیز کیا ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اس ریالٹی کا ہمیں نہیں پتہ. اس لیے نہیں پتہ کیونکہ ہم 4 دیواری میں ایک شیلٹر کے نیچے ایک آرام دہ آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب آپ آسائش والی زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ نے وہ تکلیف نہیں دیکھی ہوئی. جب آپ نے وہ تکلیف نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کو ریئلائزیشن کیسے ہوگی کہ اس وقت ہر پوسٹ پہ, بارڈر پہ کوئی بھی فوجی جوان ہے, کوئی بھی فوجی وہاں پر ہے, وہ کس طریقے سے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ان آسائشوں کی بات جو ہم کر رہے ہیں نا وہ آپ انجوائے کر رہے ہیں. سو یہ اس چیز کو ریئلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب میرے صاحب ذرا اس آپریشن کے بارے میں بھی ہم چاہیں گے کہ تھوڑا ضرور بتائیں, بیکاز آج کی جنریشن اگر ان کو نہیں پتہ, ہم چاہیں گے کہ ذرا آپ کو ماضی میں لے کر جائیں, تھوڑا سا وہ واقعہ, وہ آپریشن تھوڑا ہماری یوتھ کے ساتھ, ہماری آج کی جنریشن سے, اور اسپیشلی اگر یہاں سے آغاز کریں کہ وائی دیٹ واز امپورٹنٹ. ہاں, اس میں یہ 19 اپریل 89 کو مین اس کی ایگزیکیوشن ہوئی تھی, تو اس سے چند دن پہلے یہ ایکشن جو تھا شروع ہو چکا تھا. چونکہ اینیمی کے جو ہیلی کاپٹرز تھے ہمارے ایریا کی وائلیشن بھی کر رہے تھے, اور یہ جو لاما ہیلی ہے یہ انڈیا کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. فرینچ کمپنی کا یہ ہے پلانٹ انہوں نے انڈیا میں لگایا تھا, ان کا ریڈ ہیلی ہوتا تھا, ہمارا گرین ہوتا تھا. اب انہوں نے اپنے ہیلی کا نام چیتا رکھا ہوا تھا, ہے ایک ہی چیز, اور ہمارے اس کو مچھر کہتے تھے. اس کی جسامت بالکل اسی طرح ہوتی ہے. اچھا, یہ اوپر ہائٹ پہ آ جاتا تھا اور ان کا توپ خانے کا افسر اوپر بیٹھا ہوتا تھا. وہاں سے وہ میپ کے ساتھ گراؤنڈ کو لنک کر کے توپ خانے کا فائر ہماری مختلف پوسٹوں پہ گراتے تھے, کچھ کرتے تھے.
اور وہ پھر بعد میں ایک سگنل پکڑا گیا تھا جو ہماری وائرلیس کمیونیکیشن نے اس کو کیچ کیا انٹیلیجنس نے، جس میں دشمن بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے زبیدہ اور نسرین کے فوٹو بھیجیں، ہم نے لڑکے والوں کو دکھانے ہیں۔ اس کا ہمارے زرخیز دماغ لوگوں نے نتیجہ یہ خاص کیا کہ یہ ہمارے علاقے میں کوئی 2 ایسی پوسٹیں ہیں امپورٹنٹ نوعیت کی، ٹیکٹیکلی امپورٹنٹ، ان پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کا GHQ مانگ رہا ہے۔ پھر وہ ایک 2 پوسٹیں تھیں، چمک سیکٹر سیاچن کا گہری سے آگے ایک آتا ہے پہلا فون میں، وہاں ایک شیر پوسٹ تھی، ایک پینتھر پوسٹ بھی۔ ان کے پیچھے دشمن کا ایک بہت بڑا کیمپ تھا بنیا بیس، آگے آگرہ 1، آگرہ 2 گاندھی اور اندرا OP تھی۔ یہ وہاں اس پہ کیپچر کرنا چاہتے تھے، اور ایریا کو جغرافیکلی اس کی یہ سچویشن تھی کہ ان کی طرف سے سلوپ تھی اور ہماری طرف سے ورٹیکل اپروچز تھی۔ ہم اس پہ میرے ساتھ 15 جوان تھے، ہم 2 افسر تھے، نیچے سے گراؤنڈ لنک کر رہے تھے۔ وہاں بچے وہاں کی گراؤنڈ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح کوئی چیز میں دراڑ پڑ جاتی ہے نا، اس کو وہاں کریوس کہا جاتا ہے، یہ وہ پھٹتے پھٹتے بہت کھلی ہو جاتی تھی۔ ہمارے پاس سیڑھیاں یا بلیاں پڑی ہوتی جو یہ کنسٹرکشن میں جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ اتنی بڑی ہو جاتی تھی کہ وہ اس پہ نہیں آ سکتی تھی، اور اگر اس پہ ایک آدمی گر گیا تو وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، وہ ایک اور تماشا ہوتا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی آگے پیچھے سے جانے کو، کچھ ایریا تک گئے، آگے سے ورٹیکل اپروچ آ گئی تھی۔ وہاں پھر ہم نے ایک سوئسائڈل مشن ترتیب دیا، کیونکہ دشمن کی طرف سے میں نے بتایا تھا سلوپ تھی، ہماری طرف سے بالکل وال کائنڈ آف، وہ ایک حد تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی 2 یونٹیں تھیں، 9 کماوا اور 4 گورکھا۔ 4 گورکھا واز کمانڈنڈ بائی کیپٹن وجے کمار، جس کا میں بعد میں بتاؤں گا، جس کا ہم نے زندہ پکڑا تھا۔ یہ اب مشن یہ تھا کہ یہ اگر اوپر پہنچ جاتے تو ہماری سپلائی لائن کٹ جاتی اور وہ اتنی ہائٹ پہ چلے جاتے۔ ہم نے پھر ایک سوئسائڈل مشن تیار کیا کہ اس پہ دشمن کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں، جبکہ بچے یہ فرینچ کمپنی نے لاما ہیلی 80,000 پر فلائی کے لیے اس کو فٹ قرار دیا تھا۔ ہمارے پائلٹ سے اس کو 25,000 پہ ساؤنڈ بیریئر کراس کر کے لے گئے، اور ہم نے اس پہ وہ ترتیب دی کہ مجھے انہوں نے نیچے روپ کے ساتھ سلنگ کیا۔ پہلے کسی بھی ملٹری ہسٹری میں اس طرح کا یہ ایکشن نہیں ہوا تھا، اور اس پہ ہمارے پاس آرنیس نہیں تھی۔ آرنیس جو ہوتی ہے جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح وہ سلوپس ہوتی ہے، انڈر ویئر ہوتے ہیں، اس کو بند کر کے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اس طرح جاؤں گا۔ میرے پیٹ میں انہوں نے روپ باندھی، بیچ میں ریفل دی جس کو آپ کلاشن کوف کہتے ہیں، فوج میں ہم اس کو SMG کہتے ہیں۔ وہ جب اس نے ٹیک آف کیا، میں 4 ہواؤں کی زد میں تھا۔ اب آپ سوچیں گے وہ کون سی کیسی زہریلی ہوائیں تھی۔ نمبر 1 جس پہ ایلی نے ٹیک آف کیا، اس تھرل کے ڈائریکٹ میں نیچے تھا۔ میرا جو بنڈل تھا وہ اوپر سے ہوا سے سلپ ہوتے، کیونکہ اس میں نمی تھی، وہ سلپ ہوتے ہوتے ریفل یہاں تک آ گئی، بٹ گروپ جہاں گیا، میگزین پہ میرا پورا ویٹ آف باڈی آ گیا، میرا منہ اوپر ہو گیا۔ اب وہ اس کی جو لوہے کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے جسم پہ لگ جائیں ایلفی کی طرح چمٹ جاتے ہیں مائنس ٹیمپریچر پہ۔ اب میرا منہ اوپر ہوتے ہیں، میرے ناک کو بھی فراس بائٹ ہو گئی تھی، میرا منہ کھل گیا، کان سے، ناک سے، آنکھوں سے، اور ان سے بلیڈنگ شروع ہوئی۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میری آنکھیں سرجری ہونے کے باوجود بھی ابھی وہ اس پہ وہ نہیں ہے۔ اب میرا سانس بند ہو گیا، میرا پورا گردن اس پہ آ گئی تھی، ایلی سے بھی میرا اوپر سے سانس نہیں آ رہا تھا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیچھے جو انجن کا ایلی کا انجن تھا اس کی ڈائریکٹ گرم ایگزاسٹ بھی میرے پہ آ رہی تھی۔ 2 ہوگی کی بیٹا، آگے ہم جب پینیٹریٹ کر رہے تھے تو 80 ناٹیکل مائل جہاز کی سپیڈ تھی، آگے سے ہوا آگے وہ، اور پھر ادھر سے 70 ناٹیکل مائل میں وہ بلیزر چل رہا تھا، وہ بھی مجھے کر رہا تھا، اور میں نیچے ادھر دائیں بائیں سلنگ ہو رہا تھا۔ پیچھے جو اس کا ایک ہوتا ہے ایلی کا، ایک آپ کو پتہ ہے روٹر ہوتا ہے، وہ بالکل اوپن ہوتا ہے، میں کتنی بار اس کو ٹچ ہوتے بچاؤں نا، اگر اس کے ساتھ لگ جاتا پھر بھی ایلی کریش ہو جاتا۔ نیچے سے فائر ہو رہا تھا، توپوں کے منہ سے مجھے آگ نظر آ رہی تھی، لیکن وہ قدرت تھی جو ہمیں بچاتی رہی۔ میرے ٹراؤزر میں دائیں بائیں بلٹ سپلنٹر لگتے رہے، لیکن میں نے روپ کو نہیں چھوڑا، اور میں لیفٹیننٹ تھا، 2.5 سال میری سروس تھی، اور میری دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے کہا یہ تو ہیلی ہے، میرے پر نکل جائے میں اس سے پہلے پہنچوں، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں سکسیسفلی وہاں میں لینڈ ہو گیا۔ میں جب سلپ ہو گئے 25,000 سے مجھے اس نے ڈراپ کیا، اور 22,158 فٹ کو میں ٹچ کیا، وہاں سے سپیڈ سے میں سلپ ہو گئے نیچے 21,400 کی کھائی میں چلا گیا، اور میں سمجھتا تھا کہ میں اگر تھوڑی دیر اور لگا دی تو اوپر سے یہ بند ہو جائے گی۔ میں بڑی سپیڈ سے باہر نکلا،
اور بیٹا میں نے باہر نکل کے سب سے پہلے دھند تھی, مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, فائر ہو رہا تھا, میں نے اذان دینی شروع کر دی, اور اس کے بعد میں نے 4 راؤنڈ فائر کیے, لیفٹ رائٹ بیک اینڈ فرنٹ, سو دیٹ اینیمی شوڈ ریئلائز کہ پاکستان آرمی جہاں لینڈ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد میں نے دائیں بائیں دیکھا تو نیچے سے مجھے کوئی موومنٹ نظر آ رہی تھی, تو وہ بعد میں کنفرم ہوئی یہ 4 کورک ہے, یہ 9 کو وہاں کی تھی. تو وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا اس طرح اٹکا ہوا تھا. اب مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا. اب جس طرح آپ نے بچپن میں پپائے دے سیلر کو دیکھا ہے نا, اسپینش کھاتا ہے, میرے اندر کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے انرجی آئی, اور وہ میں نے جعلی مدد کیا. وہ اتنا بڑا پتھر سلپ ہو کے جب گیا, پھر کارپیٹ بمبنگ شروع ہو گئی تھی, اس کی ایکو سے بھی سلائڈنگ شروع ہو گئی, اور اللہ نے کیا کہ وہ دشمن کی موومنٹ وہاں ریسٹرکٹ ہو گئی, اور میں وہاں جم گیا. میرے 36 منٹ کے بعد ایک اور جوان انہوں نے SSG کا ڈراپ کیا, اور ہم 3 دن اکیلے وہاں وداؤٹ لاجسٹک اینڈ کمیونیکیشن, دشمن کا بریگیڈ مائنس اٹیک ایک ریفل کے ساتھ ہم نے روکے رکھا. چونکہ میرا دوسرا جو ساتھی تھا اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا, اور اس کا بنڈل راستے میں گر گیا, اور وہ زخمی ہو چکا تھا. مجھے ایک انسان کی وہاں ضرورت تھی, کیونکہ ہم دیہاتوں سے ہیں, تو وہ بابے ہمارے اجرے میں کہتے تھے 1 ہوتا ہے تو 2 11 ہوتے ہیں. تو وہ ہم 2 نہیں تھے, 11 تھے. یہ ٹیم ورک ہوتی ہے. اور آپ کو ایک بتاؤں, جب آپ ایک میری جگہ کسی ایسے مشن میں جاتے نا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہے, پورا پاکستان. صحیح بات ہے. غیرت اور یہ جو عزت ہوتی ہے نا, وہ غوط کے آ جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں میری جان جائے گی لیکن میں یہاں اس کو 1 انچ بھی اس کو نہیں آگے ضائع کروں گا. یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہماری مائیں ہمیں جنوں پریوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھی, ہمیں یہ سناتی تھی کہ آپ کے بزرگوں نے وہ کالا پانی میں سزائیں کاٹی تھی, پاکستان بنایا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم کچھ کریں. تو یہ آپ کے گٹی میں چیزیں ہوتی ہیں. ہم عظمت تاریخ کے عمل ہیں, اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ترشول اور وہ لات و منات کا ہے. ہم نبی اور اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, پنجتن پانک کو ماننے والے ہیں. ہمارے ساتھ دعائیں ہیں, اور ان کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ہم آپ زمزم پیتے ہیں اور گوبر اور گند کھاتے ہیں وہ لوگ. ہمارے اندر اتنا فرق ہے. اس لیے ہمارے بابائی قوم نے, علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ دیا تھا, اور اتنا صحیح ہے کہ آج دیکھ لیں انڈیا میں سکھ, وہ کرسچین برباد ہو رہے ہیں. صحیح بات. اگر وہ یہ بات مان لیتے تو آج وہ ہماری طرح آزاد ہوتے. آپ دیکھیں آزادی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. آپ کشمیریوں سے, بوسنیوں سے, وہ فلسطینیوں سے پوچھیں آزادی کس ان چیز سے کا پوچھیں جن کو یہ آزادی کی نعمت حاصل ہے. اس دوران آپ نے بڑی اچھی بات کی نا, کہ جب ہم تربیت کی بات کریں, ہم نے گٹھی کا بھی ذکر کیا. ہماری ایسی مائیں ہیں, وہ ایسی تربیت کرتی ہیں اولاد کی, کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے وطن کی. آئی ایم شیور آپ کی تربیت بھی ایسی, اور ہر پاکستانی کی تربیت, اور بالخصوص ایک فوجی کی جب میں تربیت کی بات کرتا ہوں, واقعی یہ جو مائیں ہیں, یہ میں ضرور آپ سے کامنٹ بھی لوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اگر میں صرف 2 دہائیوں کی بات ہی کر لوں, اور جو ٹیررزم سے پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے, اور جتنے پاکستانی شہید ہوئے ہیں, اور بالخصوص اگر میں افواج پاکستان کی بات کروں کہ ہر فرنٹ پہ جس طرح سے ہم نے قربانیاں دی ہیں, یہ حوصلہ ظاہر ہے یہ ماؤں کی وجہ سے آتا ہے ہم بچوں میں. تھوڑا سا اس پر پلیز کامنٹ کیجیے گا, یہ مائیں یہ حوصلہ کہاں سے لاتی ہیں؟ بچے بات یہ ہوتی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے بنیادی تربیت گاہ ہوتی ہے, یہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے. صحیح بات. اور بچی جو ہوتی ہے, آپ کو بتاؤں, جب پیدا ہوتی ہے نا تو کائنات میں خوشی منائی جاتی ہے, اور کائنات کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. میری 3 بیٹیاں تھیں, تو میں نے چوتھی اللہ تعالیٰ سے بیٹی مانگی تھی, کہ میں نے کہا جب میں مروں تو میری چارپائی کی 4 پاؤں پہ میری بیٹیاں ہوں. جس گھر میں بیٹی نہ ہو وہ گھر نہ مکمل ہوتا ہے. غمی خوشی میں بیٹی کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری ماؤں نے ہماری بہنوں بیٹیوں کی جو تربیت کی ہے وہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اور خاص طور پہ پاکستانی کامیابی کے جس زینے پہ جا رہے ہیں. ہم جو بھی ہو, آپ دیکھ لیں, ہم دنیا سے برتر ہیں الحمدللہ. پاکستان دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے, جہاں سونے کے پہاڑ ہیں, جہاں اتنی چیزیں ہیں کہ انہوں نے سیٹلائٹ سے ہمارے دشمنوں نے دیکھ لی ہیں, اور وہ ہمیں نہیں بتاتے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. بیٹا صرف آپ سیاچن میں جائیں نا, وہاں نارمل جو پتھر پڑے ہیں, آپ کوشش کریں گے میں ان کو اٹھانا شروع کر دوں, کہ اتنے خوبصورت ہیں وہ, اتنی چیزیں ہیں. اور ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اگر وہ تو میں آج سے 35-36 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ابھی تو بہت وہاں راستے بن گیا, سارا کچھ ہو گیا, چیزوں کا لوگوں کو پتہ چل گیا. جو سلائڈ آئی تھی ویسے ہی نہیں آئی تھی, اسی لیے انہوں نے اوپر سے اس کو کر کے کیا ہے کہ اس کو کریں. چیزیں یہ ہے بچے, ہم
बहुत अमीर लोग हैं, ये कभी नहीं सोचना पाकिस्तान खरीद। नहीं, हम वाकई वसाइल से माला माल हैं। हाँ। और यही चीज़ तो दुश्मन को हजम नहीं होती। और हमारे लोग जो हैं गैरतमंद लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी लोगों में गैरत नहीं है। अभी आप देख लें हमारी थाने कचहरियाँ भरी होती हैं लड़ाई झगड़े से, इन लोगों का अगर पॉजिटिव लगा देना तो ये पूरी दुनिया भाग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो देखिए जो आप गैरत की बात करें कि इज्जत पे जब बात आ जाती है, तो जिस तरह से आपकी कैफियत थी उस टाइम पे कि सिर्फ अपने मुल्क को बचाना है, उस टाइम पर इज्जत पे आंच नहीं आने देनी, अपने मुल्क पे आंच नहीं आने देनी है, और जो कर दिखाना है बस जो होगा देखा जाएगा। और फिर देखें अल्लाह उसमें हिम्मत भी डालता है। तो हमेशा ये बात भी हम कर रहे होते हैं कि हम जब मुहाज़े जंग पे हो तो मतलब हम बच जाएं तो हम गाजी हैं, और कुछ भी हो जाए तो दूसरी सूरत में हम शहीद हैं। बिल्कुल तो ऐसे यही वाली बात है कि ये एक सोच, ये एक जज्बा, ये हमेशा से हमारे दिलों में, हमारे जहनों में डाला भी जाता है। एट द सेम टाइम बहुत नेचुरल भी है कि हम सबके अंदर पाकिस्तानियत है, और यकीनन आप जैसे चलोगे। सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बेटा, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि आम लोग समझते हैं ना कि औरत का इस्लाम में मकाम नहीं है। मैं आपको बताऊँ शरई तौर पे एक बेटी जो होती है उसका शरई हिस्सा जो बनता है 2 बहनें बराबर है 1 भाई के। लेकिन मैं इस चीज़ पे वैसे ही करता था, क्यों हुआ? एक दिन मैंने डॉक्टर नाइब का एक चीज़ पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा आधा जदाद का हिस्सा बाप से मिलता है, आधा शादी के बाद मिलता है, उसकी मुकम्मल हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बेटा के औरत को इस्लाम ने वो मकाम दिया है कि जिसके लिए नबी कलंदर माथा रगड़ते हैं ना, उस जन्नत को कीर करके माँ के सोल के नीचे ले आए हैं। सही बात। तो एक दफ़ा उस्ताद ने बच्चे को कहा था जो कल जन्नत से मिट्टी लाएगा मैं उसको स्कूल में मॉनिटर बनाऊंगा। तो वो एक पुराने से शापर में मिट्टी ले आया। उसने कहा किधर से लाए? वो देहाती बच्चा था। वो कहता बेबे जहाँ बैठी थी वो फर्श से मैं मिट्टी खुरच के ले आया। तो क्या बात वो है? तो ये बात होती है कि इस्लाम में माँ बेटी बहन का ये दर्जा है, और इनको जो इज़्ज़त दी है और किसी जगह पे भी नहीं। बेशक ऐसे ही। और ये हमारी माएँ जो हैं वो हमें गैरत दिलाती हैं, हमारी तरबियत करती है। अगर नवीद जो बने हैं तो वो एक औरत ने सही बात तरबियत की है। तो यकीनन। बात ये होती है कि औरत कमज़ोर नहीं होती। मुझे कोई कहे मेरी 4 बेटियां हैं 3 बहनें हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरा दिल खफा होता है जब कोई ये कहे एक औरत नहीं। मैं ये समझता हूँ औरत अजीम है, दिलेर तो दिलेर है, अजीम है, अजीम भी है, हर रूप में, हर रिश्ते में अजीम। हाँ, ये इसमें कोई इमोशनली भी फिजिकली भी एक औरत का बहुत बहुत वसी एक रोल भी है। तो हम कहते हैं ना कि एक औरत जो है वो पूरा ख़ानदान, पूरी जनरेशन, पूरी नस्लें वो बनाती है। और जो हम बात कर रहे होते हैं ना हमारे बच्चों की, तो तरबियत में हमेशा औरत की बात ज़्यादा आ रही होती है कि माँ तरबियत करती है। वाकई एक माँ का इतना अहम किरदार है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वाकई माँ का किरदार उसके बगैर वाकई वो जो तरबियत है नामुकम्मल है, वो उस तरीके से हो भी नहीं पाती। और सर यकीनन आपकी माँ ने आपकी तरबियत बहुत अच्छी की, और जितने इस वक्त हमारे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान का जज्बा रखते हैं, तो ये हमारी माएँ भी हमारे दिलों में वो जज्बा डालती हैं हमारे। और यकीनन जो है इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इतने सालों गुजरने के बाद भी आपकी जो कहानी है, जो उस टाइम की रियलिटी है, वो हम सबके सामने है। Absolutely. और यकीनन हर पाकिस्तानी को आप पर, आप जैसे जितने लोग हैं उन पर फख्र है। और दैट्स इज द रीज़न सर, सतारत जुर्रत तमगा इम्तियाज़ ये ज़ाहिर है मिलना कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह आगाज़ में सर ने कहा ना कि जब दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए ना, तो दैट इज़ द रियल सक्सेस एक्चुअली। और जिस तरह फिर हमने आगाज़ में भी कहा था कि फिर पढ़ाया जाता है, वो चाहे फिर स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो या फिर मिलिट्री सब्जेक्ट्स के में पढ़ाया जा रहा हो, मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़ाया जा रहा हो, दास्तान के तौर पर पढ़ाया जा रहा हो, तो दैट इज़ एक्चुअल सक्सेस। सर बहुत शुक्रिया, ट्रूली ऑनर्ड कि आप साथ मौजूद थे आज की इस ट्रांसमिशन में। नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम माँ की अजमत पे बात भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने कहा था कि आगे चलकर हम थ्रू आउट ज़रा बात भी करेंगे। वैसे तो जितनी बात की जाए, हर दिन माँ का दिन होता है, और जितनी बात की जाए वो कम होती है। अच्छा, कुछ मिसालें हम हमेशा कह रहे होते हैं ना, माँ से प्यार करें, एक्सप्रेस करें, फरमा बरदारी करें, दोस्ती करें, मोहब्बत करें। मैं कहती हूँ उनको स्पॉइल करें। हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि इतने लाड उठाएं कि बस दुनिया देखती रह जाए और उनका दिल खुश रहे थ्रू आउट। अब ऐसे में कुछ मिसालें हमारे सामने होती हैं। 4 साल पहले जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी वालिदा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहीं,
تو یقین جانیں وہ صرف ان کے لیے تکلیف دہ لمحہ نہیں تھا بلکہ سب کے لیے، جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے ان سب کے لیے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی دوستی، ایک ایسی مثال ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی دکھائی دیتی تھی، اور لٹرلی جس طریقے سے وہ اپنی ماں سے محبت کرتے تھے، تو وہ جس طرح سے ایکسپریس کر رہے ہوتے تھے وہ ہم سب کے سامنے تھا. سو جب یہ خبر ہم نے بھی سنی تو بس دل لرز گیا، اور یہی یقین جانے کہ ذہن میں چل رہا تھا کہ کتنا بڑا لاس ہے اور کیسے برداشت کیا. لیکن وہ مثال کہ کیسے اپنی ماں کو خوش رکھتے تھے، کیسے اپنی ماں سے دوستی تھی، کیسے ان کی ماں کا ان کی زندگی میں ایک رول رہا، جس سے آج وہ اس مقام پہ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں شمون ہاشمی کی. حرفن مولا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بہت سارے ٹائٹلز، بہت سارے تعارف ان کے نام ہیں. مصنف ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ٹی وی ہوسٹ ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے تو بہت پرانی وابستگی ہے، اور یقیناً ہم خود ان سے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سارے ٹائٹل ان کے نام ہیں. لیکن آج ان کے پروفیشنل لائف پہ بات نہیں ہوگی، آج ان کی ماں سے متعلق اس دوستی سے ذرا 4 سال پہلے ان کو لے جائیں یا بچپن میں ان کو لے جائیں، آج وہ یادیں ذرا تازہ کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور یہ بھی کہ یہ جو بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے نا ماں اور بچے کا، یہ کتنا اسٹرانگ جب ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ دونوں سائڈ سے فور شور آ رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے ان سے. بالکل جی. شمون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. شمون، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ 4 سال پہلے جب آپ نے اناؤنس کیا تو ہم سب کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شمون نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ظاہر ہے دوستی، جو لفظ میں بولوں وہ یقیناً بڑے کم ہیں، تو میں بڑے محتاط انداز میں آپ سے سوال کری ہوں، وہ سینسیٹیو بھی پروبیبلی ہو جائے، بٹ کس طرح کوپ اپ کیا؟ کیا چل رہا تھا اس ٹائم؟ سبین، میری ریپوٹیشن، نیک نامی یا بدنامی ٹیلی ویژن میں یہ ہے کہ مجھے کبھی لائیو ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کبھی زبان کی دقت نہیں ہوئی، لفظ مجھے ڈھونڈنے نہیں پڑے. لیکن یہ واحد ایک موضوع ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بات کہاں کر پاؤں گا اور کہاں نہیں کر پاؤں گا. میرا اور امی جان کا تعلق بڑا، ہر بچے کا اپنی ماں سے بڑا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے. میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا. میں نہیں ہوتا اگر میں اس کا لڑکا نہ ہوتا. کیا جملہ! میں نے بغاوت کا انداز سلیقے کے ساتھ اپنی ماں سے سیکھا. میری زبان میں لکنت تھی اور مجھے گفتگو کا قرینہ میری ماں نے بخشا. آج عمر کے اس حصے میں بھی تم سمیت میرے بہت سے دوست ہیں، اور میرے دفتر میں خواتین کی چہل پہل رہتی ہے، اور ہمیشہ جتنی میری خواتین دوست ہیں وہ میرے گھر میں اور میرے دفتر میں اور کسی بھی لمحے میں بے دھڑک مجھ سے کوئی بھی گفتگو کر سکتی ہیں. ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کا اعتبار کیا ہوتا ہے، اس کا قرینہ مجھے میری ماں نے سکھایا. میری ماں نے مجھے یہ بتلایا کہ ہوس اور حرص کے پردے سے پار بھی ایک خاتون کو بطور انسان اور بطور محترم دیکھا جا سکتا ہے. اور آنکھ کی شرم اتنی رکھو کہ 4 بہنیں تمہاری بھی ہیں. میں آج اگر کس کو آپ کہتا ہوں، کس کو تم کہتا ہوں، اس کے درمیان کا حد فاصل مجھے میری ماں نے سکھایا. مجھے یاد ہے کہ اس حالت میں بھی کہ ایک لڑکا ہے وہ کبھی بھی بگڑ جائے گا. ایبٹ پبلک اسکول میں میں نے ایک ڈیبیٹنگ کمپٹیشن جیتا، اور میرے دوستوں نے مجھ سے فرمائش کی، ٹویٹ کی. یہ اس زمانے کی بات ہے، کچھ 50 روپے شاید لگے تھے یا 75 روپے لگے تھے. کتنی دیر سوئمنگ پول کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے کوئی 13-14 برس کے شمون کو اس کی ماں نے اتنی دیر سمجھایا کہ تمہارا باپ صحافی ہے، وہ 1.25 روپے کے قلم سے تمہارا اور تمہاری بہنوں کا خرچہ نکال کے لاتا ہے. ایک ایک پائی خرچ کرتے ہوئے سوچنا کہ تم بہت محنتوں سے یہاں بھیجے گئے ہو.
اور شعیب مدت بعد میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا اور میں نے دوبارہ ایک کمپٹیشن جیتا تھا اور عمر اب کوئی 21-22 سال ہو گئی تھی. رات 12 بجے جب میں دوستوں کو فلم دکھا کے لوٹا تو بوائز ہاسٹل کے سامنے اسلام آباد سے آ کے ماں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک رکا کے لگائی تھی. تو تربیت میں کبھی وہ نہیں آنے دیا. اور میں بتلاؤں کہ میری ساری پبلک ریلیشننگ تم سب تمہارے سے پہلے کے جتنے لوگ ہیں توثیق اور یہ سعدیہ امام اور جتنا میرا گروپ تھا, میری ٹیلی ویژن سے لے کر میری سرکاری نوکری تک میری کمپلیٹ پبلک ریلیشننگ میری ماں تھی. میں بتلاؤں کہ اب جب میں سرکاری نوکری میں آ گیا اور ارباب اختیار سے میرا تعلق بڑھا تو ہر روز یہ ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی سوغات آتی تھی, کوئی تحفہ آتا تھا اور مجھے مسلسل یہ تردد رہتا تھا کہ میں تو ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں, میری تو جو ذرائع معاش ہے وہ اتنے وسیع نہیں ہیں کہ میں ان تحائف کو اسی طرح سے واپس بھیج سکوں. تو میری ماں مسکراتی تھی اور وہ یہ کرتی تھی کہ وہ بے تحاشا جو اچار اور چٹنیوں کا سامان ہے وہ لاتی, خوبصورت بوتلوں میں ان کے اچار بنتے, ان کی بہت خوبصورت پیکنگ ہوتی اور میرے کارٹ کے ساتھ وہ سب جگہ چلے جایا کرتے تھے. سو میری پبلک ریلیشن ساری وہ کرتی تھیں. اور میری بیگم صاحبہ چونکہ اپنے گھر جب وہ تشریف لے جایا کرتی تھیں تو وہ شام میری اور میری والدہ کی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں میری بہت سی کرم فرما اور بہت دوست ہوئے, لیکن ایک اسٹڈی گرل فرینڈ جو میری رہی وہ میری والدہ رہی. وہ اس لیے کہ کوئی ایسا ویلنٹائنس ڈے نہیں گزرا جب مجھے ایک سیکرٹ ایڈمائرر کی طرف سے کوئی نہ کوئی تحفہ موصول نہیں ہوا اور مجھے پتا تھا کہ وہ کہاں سے آتا ہے. جب وہ آسمہ بیگم اپنے گھر تشریف لے جایا کرتی تھیں تو اس شام کو ہم دو کون سا گانا بھی ہے نا کہ اکیلے شہر میں گھومتے پھرتے ہیں, تو اس رات کو اماں جان مجھے ایک بہترین ریسٹورانٹ میں کھانا کھلانے لے کے جاتی تھی. ہم دونوں شاپنگ کرتے تھے, ہم دونوں کسی مووی تھیٹر میں فلم دیکھنے جاتے تھے. اس کے بعد اگر مووی تھیٹر میں فلم نہیں دیکھنے گئے تو امی کے کسی دوست کے گھر ہم گئے اور ہم ساری شام کوئی صبح کے 2-3 بجے تک ہم پارٹی کرتے تھے. وہ بہت زندہ دل خاتون ماشاءاللہ, وہ بہت محبت کرنے والی خاتون تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی قبر سے فیض آنا چھوٹا نہیں. مجھ پہ پروردگار عالم کی آج بھی اگر عطا ہے, یا میں آپ سے کہوں کہ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑا ٹیلنٹ تھا اور ہم میں بڑی صلاحیت تھی, سب یہی رہ جاتا ہے. صحیح بات. بڑے نامور, بڑے بڑے کاریگر اور بڑے چمکتے ہوئے ہیرے خاک میں دھندلا جاتے ہیں. کسی کی نظر کرم ہوتی ہے, کسی کی عطا ہوتی ہے, کسی کی دعا ہوتی ہے, اور ماں سے بڑی دعا کسی کی ہوتی ہے. بے شک, کوئی شک نہیں اس میں. میں تمہیں اور یہ بتلاؤں کہ اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے کچھ برا ہونے لگے تو کوئی نادیدہ سا پردہ ہے, کوئی میرے سامنے نادیدہ سی ڈھال ہے جو اس آنے والے تیر کو میری طرف آنے نہیں دیتی, جو اس کو پلٹا دیتی ہے. صحیح بات. وہ لوگ بہت بد نصیب ہیں کہ جنہیں ان کے والدین ملے اور وہ زمانے کی چکا چوند میں یہ روپیہ, پیسہ, سیر سپاٹا سب آ جائے گا. لائف از ٹو لانگ. ایوری پاسنگ ڈے نوجوان اپنی زندگی کا ایک دن بڑھا رہا ہے. ایوری پاسنگ ڈے یو آر لوزنگ اے ڈے ود یور مدر. سو یہ مسلسل یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. آپ جس دوڑ میں ہیں 21-22-23 سال کی عمر میں, آپ ہوس اور خواہش میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. پروردگار عالم خواہشیں پوری کر دیتا ہے, ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی, زندگی ختم ہو جاتی ہے. سو ہوس اور خواہش کی اس دوڑ میں ان نعمتوں سے منہ نہ موڑیے کہ جو آج ہیں اور کل نہیں ہوں گی. اور ہم شور شمون بھائی آپ نے بھی بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے
جن کو بہت سے ریگریٹس ہوں گے, جس میں ون آف دا ٹاپ ریگریٹ مسٹ بی دس کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا وقت گزارا نہیں, بھرپور وقت نہیں گزارا ان کے ساتھ. اب جب چلے گئے اس دنیا سے تب مجھے احساس ہوا. یہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ہم اس ہوس کی دوڑ میں ہو جاتے ہیں. والد کو دیکھیے, جس شخص نے آپ کے لیے اتنی محنت کی, آپ کو اتنی جگہ پہنچایا, آج آپ اس کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں ابو جان نے کیا کیا, کہیں صحیح وقت میں کچھ انویسٹمنٹ کر لی ہوتی تو فلانی جگہ پلاٹ لے لیا ہوتا, اس زمانے میں تو یہ تھا وہ تھا. اس عمر میں ان کو گلٹ میں ڈالنا, جس کی وجہ سے آپ اپنے دونوں پاؤں پر پورے وزن سے کھڑے ہیں, اس سے یہ کہتے ہیں کہ زمین تھوڑی زیادہ دیتا. اب اگر آپ کے والدین نے آپ کو لقمہ حلال کھلایا ہے تو آپ کی تربیت سے آئے گا. بے شک. اور میرے خیال میں ہم سے پہلی جنریشن نے جو کمال کیا ہے, اس جنریشن میں ہمارے ہاں مٹیریلزم بڑھ رہا ہے. آپ مطلب ایک محمدی بسترے گھر میں بھیجتے تھے, ایک گھر میں ایئر کنڈیشنر ہوتا تھا, سب لائن سے سب اس میں سوتے تھے. سکون کتنا سکون تھا, خوشی کتنی تھی, مہمانوں کے آنے کی چاہ کتنی تھی. یہ سبب تھا کہ اپنی چادر کے اندر ہی اپنے پاؤں پھیلاؤ. یہ ہمارے والدین نے ہمیں سلیقہ سکھایا تھا. اس دوڑ سے, اور آج ایک اور ماں کی بھی بات کرنی ہے مجھے, جو میری ماں سے منسلک ہے, اس لیے کہ نصف صدی کی محبت کے بعد جب میری ماں مجھ سے الگ ہوئی تو میں نے اسے امانتاً ایک اور ماں کے پہلو میں سلایا. تو مجھے اس ماں سے بھی بہت محبت ہے, اور اس سے میری عقیدت بڑھ گئی ہے, اس لیے کہ میری حقیقی ماں میری مادر وطن میں سو رہی ہے. سو مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اچھی نوکری نہیں ہے تو ہم پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, اچھے پیسے نہیں ہیں تو ہم پاکستان, کوئی ماں بھی بیچتا ہے. اس زمین کی خاک میری آنکھ کی میرے ماتھے کی افشا ہے, اس لیے کہ میرا وقار, میری پہچان, بھوکے ننگے رہیں گے, پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی, لیکن جو گردن کا سریا ہے, جو اکڑ ہے, جو آنکھ کا غرور ہے, جو اپنی خودسری ہے, وہ سب اس زمین کی. بے شک ایسے ہی ہے. میں کسی ملک میں سیکنڈ گریڈ سٹیزن نہیں بننا چاہتا اس لیے کہ میرے پاس 4 پیسے ہوں گے. میں اس زمین پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ جہاں میں زور سے پاؤں ماروں تو میرے حصے کا پانی بھی نکلے گا اور میرے نام کے 4 حوالے بھی نکلیں گے. صحیح بات ہے. میں بے نام نہیں مرنا چاہتا کسی دیار غیر میں کہ میں نے پیسے بنا لیے تھے. سوچنا ہوگا ہمیں کہ آج جو ہمارا وقار, نام, مقام, یا ہمارے والدین ہمیں نام دیتے ہیں یا یہ زمین دیتی ہے. بے شک. تو کیسے آپ اس زمین سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس مادے کی دوڑ کر سکتے ہیں, اور اس مادے کی دوڑ میں, روپے کی دوڑ میں, چند پیسے کے جو آج ہے کل نہیں ہے. اور مجھے یہ بتلائیے سبین, آپ بتاؤ, شعیب آپ بتاؤ, آپ تو ابھی اپنے کیریئر کے بہت آغاز میں ہو, بہت زیادہ پیسے نہیں بناتے ہو گے, لیکن اس پاکستان ٹیلی ویژن, اس پاکستان میں رہتے ہوئے اتنی سی دیر میں جتنی محبتیں سمیٹی ہیں, اگر آپ ملک سے باہر ہوں یا کسی دیار غیر میں ہوں, ہاں اس کا ایک حصہ بھی نہ ملے, کون جانتا ہے بے نام و نشانی کیسی ہے. صحیح بات. اور اسی حوالے سے جن مسائل سے اس وقت, اور جس مرحلے سے, اور جس آزمائش سے یہ سرزمین گزر رہی ہے, کوئی سیاسی شناخت نہیں ہے ہماری, کوئی مذہبی فرقے کی, علاقے کی, نسل کی, قوم کی کوئی شناخت نہیں ہے ہماری, سوائے اس کے کہ ہم سب اس وقت پاکستانی ہیں. وہ پاکستانی وردی میں ہے, وہ پاکستانی وردی سے باہر ہے, وہ سفید کوٹ میں ہے, وہ فائر بریگیڈ والے کے لباس میں ہے, وہ پولیس والے کے لباس میں ہے, وہ میرا وہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی محترم خاکروب ہے, بالکل, جو ہاتھ میں جھاڑو لے کر
اس وقت پوری محبت سے اس سرزمین کو صاف کر رہا ہے. بالکل. ہمارے لیے ان سے زیادہ معتبر محترم کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہر شخص جہاں ہے اس وقت پاکستان کا بیٹا اور بیٹی ہے, اور ہم سب اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے کس کا کیا سیاسی کردار ہونا چاہیے, کس کا کیا معاشرتی کردار ہونا چاہیے, کس کا کیا ریاستی کردار ہونا چاہیے. یہ بحث اس وقت ہی نہیں. اس وقت بحث صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے مادر وطن پہ پڑنے والی بری نگاہ کو بالکل پوری شدت سے کچل دینا ہے. بے شک. اور اس میں کوئی اختلاف, میری گزارش یہ ہوگی کہ دو کام نہ کیجیے عذراء کرم. ایک, بلا سبب آپ ایکسپرٹ نہ بنیں, ماہر بہت نہ ضروری بنیں, ہے. دفاعی تجزیہ کار نہ بنیں. اور دوسرا, آپ عذراء کرم بلا سوچے سمجھے جو آپ کے واٹس ایپ پہ میسیج وہ نہ شیئر کریں. فیک نیوز یہ بہت ضروری ہے شبن بھائی, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. دوسری بات یہ بھی کہ وہ جو کرٹیسزم ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے نا خواہ مخواہ کے وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس ایکچولی, تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹرسٹ رکھیں اداروں پہ, ٹرسٹ رکھیں ریاست پہ. یہ ٹرسٹ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈو ناٹ شیئر ان ویریفائڈ نیوز, اٹس ویری امپورٹنٹ. ماں سے محبت کا پہلا آپ کا اگر کوئی فرض پورا کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ آپ کی ماں کے بارے میں جو ابہام پیدا کر رہا ہے, جو آپ کے ذہنوں میں اس وقت ایک کیوس پیدا کرنا چاہ رہا ہے, نہیں, اپنی ماں پہ شک بیریئر بن جائے, وہاں پہ بیریئر بن جائے, وہاں بڑا ضروری ہے بیریئر بنانا. شمون بھائی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. دیکھیں نا ماں کے دن کی مناسبت سے بھی بات ہم نے کی, اور جب دھرتی ماں کی بات ہے, ویری بیوٹیفل میسج فرام یور سائڈ ایکچولی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ہم, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں ماں کے عالمی دن کے متعلق, یوں تو ہم نے پہلے بھی کہا آپ کے پروگرام کے آغاز میں کہ مئی کا جو سیکنڈ سنڈے ہوتا ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے ماں کے عالمی دن کی مناسبت سے. لیکن ہم چونکہ فرائیڈے دیٹس لاسٹ شو آف دا ویک, ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, ماں کے کردار پہ بھی بات کر رہے ہیں, ان کے جس طرح کہتے ہیں تربیت, وہ اس پہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج ہم نے اس سے پہلے بھی اس پر ذکر کیا. اور اب جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈائنامک پرسنالٹی ماشاء اللہ, ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زبردست ہے. ہم بات کریں وفاقی سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات, ایم ڈی پاکستان ٹیلی ویژن, چیئرپرسن پی ٹی وی کارپوریشن امبرین جان صاحبہ کی انفارمیشن گروپ کی سینئر آفیسر ہیں, اور ظاہر اپنا ممتاز مقام رکھتی ہیں اور وسیع تجربہ بھی رکھتی ہیں. جیسے کہ کچھ چیزیں اگر ہم شیئر کر سکیں, باقی ہم ان کی زبانی بھی آج سننے کی کوشش کریں گے. 1990 میں سول سروسز جوائن کی, ایز این اینالسٹ ابھر کے سامنے آئی, ایٹ دا سیم ٹائم آفیسر کے عہدوں پر رہی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اگر دیکھا جائے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل عہدوں پر بھی فائز رہی ہیں. پاکستان کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے روشن کیا ہے, اور پالیسی میکنگ میں ایک نمایاں کردار ان کا رہا ہے. کمیونیکیشن میں یقیناً جب میم سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ بولتی جائیں, ہم سنتے جائیں. یہ واقعی کوئی ایسے ہم بات نہیں کر رہے ابھی, آپ جب سنیں گے تو, کیونکہ ہم اکثر بات کر رہے تھے نا, ایک افسر جب مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے, ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ روب ہوگا, یہ دبدبا ہوگا. لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک نفاست اور ایک اتنی سافٹ ان کی ہے کمیونیکیشن کہ واقعی جو سمجھاتی ہیں وہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ کا بات کرنے کو بھی بہت دل کرتا ہے. ہاں, بہت ڈر نہیں لگتا آپ کو, ڈر نہیں لگتا جی. ہوتا نا سم ٹائمز آپ کو ہوتا ہے اچھا آفیسر جب ڈر ڈر کے, تو وہ والا معاملہ نہیں ہوتا. جس طرح آپ نے خود کہا کہ بہت سے عہدوں میں ماشاء اللہ فائز ہے, تو اٹس اے لانگ لسٹ, تو میں اس پہ نہیں جاتا. لیکن ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ جو ان کی ذمہ داری ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو لے کے, اس کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ماشاء اللہ وہ کام کر رہی ہیں, اس کی اور بہتری کے لیے وہ ماشاء اللہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو امرین جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انہیں ویلکم کرتے ہیں آج کے دن. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. السلام علیکم جی. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. ارلی رائزر ہیں ویسے میرا خیال ہوتے ہیں سول سروس والے. ارلی رائزر بھی, اور میرا خیال ہارڈلی ہم سو سکتے ہیں آج کل کے حالات میں تو خاص طور پہ. اور ظاہر ہے ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی ظاہر ہے, نیچرلی آپ کو اپنے سلیپ پیٹرن کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے کہ جتنی آپ سونا چاہتے ہیں یو کین گیٹ دیٹ bunch of sleep basically. اچھا ویسے جتنا آپ کا وسیع تجربہ ہے میم, اگر دیکھا جائے تو آپ واقعی ورکہولک ٹائپ ہمیں لگتی ہے بہت زیادہ, ہمیشہ سے محنت کا, کام کرنے کا, نیند کے جو سلیپ پیٹرنس ہوتے ہیں ان کو چینج کرنے کا میرا خیال ہے شوق بچپن سے ہی کہیں ہوگا. اچھا نہیں, سرپرائزنگلی میں اپنی امی کی تیسری بچی تھی, آخری بچی, اور مائی مدر واز پیمپرنگ می ٹو دا ہلٹ.
بہت زیادہ مجھے اسپوائل بھی کیا تھا. لیکن اس زمانے میں آئی یوزڈ ٹو بی ویری لیڈ بیک. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اسکول جانا ہے نہیں جانا. اور امی میری باقی بہنوں کو تو دے ہیڈ ٹو گو ٹو اسکول, مجھے وہ کبھی کبھی چھٹی کرنے بھی دیتی تھی. لیکن جیسے جیسے ٹائم آگے گزرا تو میرا خیال ہے کہ جو میں نے ورک ایتھک پک کیا ہے وہ اپنی ماں سے پک کیا ہے, کیونکہ شی وڈ بی دیئر فار ایوری تھنگ. میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں کہ ہم نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شی شوڈ بی دیئر, بٹ ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو شی وڈ آلویز بی دیئر. اور ہر کام کو وہ اپنا ایمان کا حصہ سمجھ کے کرتی تھیں. اور اس زمانے میں لائک مائی فادر ڈائیڈ ان دا وار آف 1965, ہی واز مارٹرڈ ان دا وار آف 1965. میں ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی, تو میری والدہ نے پوری رسپانسبلٹی باپ اور ماں دونوں کی اٹھائی, اور میں خیال ہے وہ واقعی میرا رول ماڈل ہے. دیٹس ٹرو. دیکھیں نا انہوں نے ایز اے سنگل پیرنٹ آپ کی تربیت کی, اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ 1965 کی واقعہ میں نے حوالہ دیا اس کے بعد آپ کی پیدائش, اور جو اسکول کی بات آپ کر رہی ہیں تو چھٹیاں میرا خیال ہے زیادہ کرائی ہیں پھر آپ کو. میری امی جو تھیں وہ میں کرنا چاہتی تھی اور وہ مجھے اس کے اوپر منع نہیں کرتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ ایون اس نوکری کی طرف آنے کے لیے, پڑھتے رہنے کے لیے اسٹرگل کرنا, وہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا. اوکے, اچھی اسٹوڈنٹ تھی ویسے آپ؟ درمیانی. درمیانی اسٹوڈنٹ اور سول سروس, دیٹس کنٹراڈکٹری ایکچولی. نہیں, مجھ سے بہت اچھے تھے جو نہیں کر سکے, بہت اچھے تھے, تو میں بس درمیانی تھی. ماں کی دعائیں تھیں؟ ماں کی دعا تھی, بالکل. اچھا, یہ جو جیسے سبین نے بھی کہا نا ورک ہم نے دیکھا بھی اکثر ایونٹس پہ جب ان کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے تبھی ہم آپ کو ماشاء اللہ وہاں دیکھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا کہ افسر کہے یہ میرا ماتحت چلا جائے گا, وہ دیکھ لے گا, بٹ یو آر ناٹ لائک دیٹ. آپ خود وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, آپ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. سو یہ جو چیز ہے یہ بھی امی سے آپ کے اندر آئی ہوئی ہے؟ جی بیٹا, یہ ماتحت کا کانسیپٹ ہے مجھے میری پرسنالٹی کے ساتھ نہیں چلتا. تو مجھے تو ہمیشہ, میں بچوں کی بھی اب ماں کم اور دوست زیادہ رہی ہوں, اور میں فیل کرتی ہوں کہ یہ جو ہم آورز اسپینڈ کرتے ہیں گھر میں, تو بیٹا I can't spend as many hours as I do at work. وہاں تو میں عموماً سونے جاتی ہوں تاکہ نیند تھوڑی سی پوری ہو جائے. لیکن جن بچوں کے ساتھ, جس فیملی کے ساتھ میں دن گزارتی ہوں, شام گزارتی ہوں, ان کے ساتھ پھر بیٹا یہ بڑے چھوٹے کا I abhor this idea. ہاں, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایک سوچ کی بھی بات ہوتی ہے, اور جب سوچ کی بات ہوتی ہے تو یقیناً ہم ہمیشہ تربیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یقیناً یہ جو ہے نا, ہم کہتے ہیں ماں کی گود سے بہت ساری چیزیں آپ سیکھ کے نکل رہے ہوتے ہیں. سو ماؤں کا ان چیزوں میں بڑا کردار ہوتا ہے. اچھا, سخت تھی امی آپ کی؟ ڈانٹ پڑتی تھی؟ مجھے فار اے چینج امی سے کبھی نہ ڈانٹ پڑی نہ مار پڑی. میری امی واز ویری ویری اسٹرکٹ ود مائی ایلڈر سسٹرز. ان کا روب بھی بہت تھا, دبدبا بھی بہت تھا. لیکن میری خالہ کہا کرتی تھیں کہ تم اس کو نہیں ڈانٹتی اور نہیں کچھ کہتی تو یہ اسپوائل ہو جائے گی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں ان ہائنڈ سائٹ کہ آپ جس کو, اگر کسی بچے کو بہت پیار ملتا ہے تو بچہ اسپوائل نہیں ہوتا. اچھا, وہ اور اچھا بچہ ہوتا ہے. یعنی وہ دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا, اور سب کو اپنے گلے سے, دل سے لگا کے چلنا چاہتا. اچھا, حالانکہ یہ دیکھیں پرسیپشن اسٹل ہے نا کہ بہت زیادہ لاڈ پیار بچوں کو بگاڑ دیتا ہے, بٹ آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہیں. بالکل, I find it was the opposite. اچھا, لیکن وہ صحیح والا پیار بھی نا, کچھ ہوتا ہے کہ بے جا ضرورتوں کو پورا کرنا, غلط چیز میں بچوں کا ساتھ دینا کہ نہیں کوئی بات نہیں, میرا بچہ ہے وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو obviously اس سے بچے اسپوائل ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ کردار بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اچھی پیرنٹنگ کرنی ہے, اور یقیناً جب آپ نے اپنے ارد گرد پیار دیکھا ہے صرف, تو واقعی آپ پیار ہی آگے دینا چاہیں گے سب کو. ایگزیکٹلی, دیٹ از واٹ یو لرن. سو آپ ظاہر ہے جب آگے دیں گے تو وہی چیز ہوئے گی. لیکن اسپوائل کرنے کے لیے میں اپنا یہ دیکھتی تھی کہ جو امی اپنے پاس چیز رکھ سکتی تھیں, استعمال کر سکتی تھیں, شی وڈ آلویز گیو اٹ ٹو می, دا بیسٹ تھنگ دیٹ شی ہیڈ. تو اس سے میں سیلفش بھی ہو سکتی تھی کہ میں ازیوم کرتی کہ آئی ڈیزرو دا بیسٹ. تو اللہ ہے جو آپ کو بیسٹ دیتا ہے, لیکن آپ کا بھی رول ہے, آپ کا فرض ہے کہ یو شوڈ آلسو ٹرائی اینڈ گیو یور بیسٹ ٹو دا ورلڈ. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے جب آپ یہ سیکھتے ہیں نا کہ اچھا وہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ اس لیے کہ آپ نے آگے پاس آن کرنی ہے. دیٹس ویری ٹرو. اچھا, یوں تو بہت سے لمحات ہوتے ہیں نا جو آپ کو یاد ہوتے ہیں, فلیش بیک میموریز آ رہی ہوتی ہیں والدہ کے ساتھ, وہ چاہے اسکول لیول کی ہوں, چاہے پھر کالج کی ہوں, چاہے اس کے بعد کی ہوں. واٹ از دیٹ اسٹرانگسٹ میموری جو کہ آپ کے ساتھ ہے اس وقت جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ یہ بیٹا بہت ساری ہیں. اپنی ماں کی تو ظاہر بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک پرویسو سا رول ہوتا ہے, وہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اٹس ان یو بیسکلی. تو ایک چیز جو تھی, میں اپنی ماں کی بہادری دیکھتی تھی بیٹا.
بہادری ان کی میں نے یہ دیکھی تھی کہ ایک دفعہ جب وہ بہت کم اس زمانے میں مائیں ہوتی تھیں جن کو ڈرائیونگ آتی تھی یا جو بچوں کو اسکول چھوڑنے آتی تھیں. تو ہمارے اسکول میں میری ماں اس زمانے میں میں اسکول آج سے بے شمار ڈیکیڈز پہلے جایا کرتی تھی. تو شی یوز ٹو ڈرائیو اس ٹو اسکول. اور کہیں ہم اسکول جب اترے تو غلطی سے جب میں نے دروازہ بند کیا تو امی کی انگلی بیچ میں آ گئی ہے. تو شی ڈیولپڈ اے سسٹ. تو اس کو جب وہ ریموو کرانے گئی ہیں تو اسی دن ریموو کرایا CMH سے کرا کے واپس خود ڈرائیونگ کر کے پٹی باندھ کے پھر ہمیں لینے آئی. تو دلیر عورت تھی اور شاید یہ بھی ان کی دلیری مجھ میں رہ گئی ہے. ہاں ایک تو یہ بات کہ انہیں پتہ کہ میں نے خود کرنا ہے. یس یس بیٹیوں کو ظاہر ہے وہ اسکول چھوڑنا اینڈ ایوری تھنگ شی از دی اونلی ون جنہوں نے کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہمت تو پھر ہے اور پھر وہی ہمت آپ سب بہنوں کے اندر یہ سب بہنوں کے اندر آئی. وہ سب میں ہے بیٹا وہ سب میں ہے. اور وہ یہ ہمیں ہمیشہ سکھاتی تھی کہ اگر فرض کریں بیٹا ہر بندے پہ اونچ نیچ آتی ہے زندگی میں لیکن وہ اگر فرض کریں کہ فرینڈ از کالنگ می اور آئی ایم ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈز آن دا فون اینڈ آئی ایم سیئنگ کہ وہ حال پوچھ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ حال کیسا ہو سکتا ہے. تو میری امی نے مجھے زندگی میں ایک آدھ دفعہ ٹوکا ہے اور یہ تب ٹوکا تھا کہ کبھی نہیں کہتے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی حال ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. سو دس از واٹ آئی لرنڈ فرام ہر. شکر گزاری جو ہے وہ آپ کے اندر. کاؤنٹ یور بلیسنگس. کاؤنٹ یور بلیسنگس. گریٹفل ہونا بہت ضروری ہے جی. اور یہ ظاہر ہے آپ سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. جن کی مائیں زندہ ہیں یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں. اور اس کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس میں سبھی نے ایک بات اور بھی کہ کوالٹی ٹائم یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ویسے شویب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پروفیشنل لائف میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بیلنس کریٹ کرنا. بڑی مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں. پوسٹنگز آتی ہیں آپ کو ظاہر ہے آپ کے بھی بہت آپ نے دیکھا ہوگا اپس اینڈ ڈاؤنس ٹریول بہت زیادہ پوسٹنگ جس طرح شعیب نے بھی بات کی ایک کریئر کی پیک پہ اپنے کس طرح بیلنس کرتی تھی وقت کیسے دے پاتی تھی ماں کو بھی اور اپنے پروفیشن کو بھی. ماں تو جی اتنی فرگیونگ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی کچھ بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ I could never pay back what she had done for me. I can never pay back. We all can never. We can't, بالکل. لیکن اپنے بچوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ جب when I used to be young and I was junior تو اس زمانے میں اگر we used to go somewhere تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں. تو I would be offended کہ کیوں ایسی بات کریں کہ بیلنس تو میں کر سکتی ہوں. In hindsight I feel that the balance was very precarious اور بیلنس بیسکلی رکھا نہیں گیا. میں نے بہت آئی ایم ورکaholic بیسکلی. سو میں نے اپنے بچوں کو when I should have been there for my children I wasn't there. So I still carry that guilt. لیکن یہ میرے بچوں کا ظرف ہے اور ان کا بڑا دل ہے کہ they don't hold it against me now. اس زمانے میں جس میں جب چھوٹی تھی تو جب بھی میں اسکول سے واپس آتی تھی تو مجھے گھر بالکل بیکار لگتا تھا کہ اگر میری ماں گھر میں نہیں ہوتی تھی. پورا کمپلیٹ ہوتا تھا گھر if my mother would be there. تو میرے بچے تو جب آتے تھے گھر تو their mother would never be there. So when I think about it تو میں سوچتی ہوں کہ it's not a good feeling. اور اس کے علاوہ بھی جس طرح مائیں ہیں جو ہوم ورکس کراتی ہیں ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہیں I could never do that. Because as a parent, as a woman, I had to prove کہ میں نے کبھی نہیں کہنا نوکری میں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی. آدمی کہہ لیتے ہیں میرے کالیگس کہہ لیتے تھے میں نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میں نے اپنی ڈبل محنت سے اپنی ورتھ پروو کرنی. اور اس کی وجہ سے دیکھیں پھر یہ جو چیز جو ہم نے سفر کی جو کہ آج بھی گلٹ ہے کہ اچھا بچوں کو وہ وقت نہیں دیا جو وہ ڈیزرو کر رہے تھے جن کی وہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی. بچوں نے کبھی تو گلا کیا ہوگا کبھی تو کوئی بات کی ہوگی کہ ماما آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا اس ٹائم. ظاہر اب نہیں کرتے بٹ پہلے بچپن. اچھا اس کا میں آپ کو یہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری ڈفرینٹ ٹریننگز ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو انڈرگو بفور گیٹنگ پروموٹیڈ فرام ون گریڈ ٹو اندر. ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم کورس اٹینڈ کریں. تو یہ کورس اٹس ایکسٹریملی ہیکٹک اتنا کہ آپ کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے. اور میری ایک جو ٹریننگ آئی تھی وہ پشاور آ گئی. تو میں میرے بچہ جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ میں اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے گئی تھی. تو وہ اس کے پاس تھا اور جس طرح میرے ساتھ جو کالیگس تھیں باقی میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ کالیگس کا ویکینڈ آ رہا ہوتا تھا ہمارا اور ہم اپنے گھر پشاور سے اسلام آباد آ سکتے تھے تو their children would call their mothers up کہ امی میرے لیے بلاکس لے کر آئیں امی میرے لیے فلانی چیز لے کے آئیں. I would wait کہ کیا میرا بیٹا کبھی مجھے میرے کسی بیٹے نے کبھی مجھ سے فرمائش کی. So I find it very strange actually.
What do you think یہ فرمائش کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ آئی مائی سیلف ہیو بین اے سنگل پیرنٹ، اوکے، تو اس وجہ سے آئی تھنک ان کو تھا کہ اس پہ اور بوجھ نہیں ڈالنا. کتنے سینسٹیو ہیں. Yes. تو یہ تو بہت سینسیبل اپروچ بھی ہے بچوں کے اندر، اتنی میچورٹی، کیونکہ بچوں کو کیا سمجھ ہے کہ کھلونا ہے چاہیے تو چاہیے. بچوں کو جتنی سمجھ ہوتی ہے میرے خیال ہے وہ گرون اپس کو بھی اتنی نہیں ہوتی، بیکاز دیئر ویژن از ناٹ کلاؤڈیڈ، دیئر مائنڈ ڈزنٹ ہیو دا فاگ، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جیسے ہوتی ہیں. بہت سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں بالکل اس لحاظ سے. اور یہ حالات سے ہی سینسیٹیو ہو جاتے ہیں یا سم ٹائمز آپ کو بیٹھ کے بات بھی کرنی ہوتی ہے اور آپ کوئی ایڈوائس بھی کرتے ہیں بچوں کو؟ بیٹا ایڈوائس جو ہے نا، بات کرنا یعنی صرف لیکچرنگ کرنا، میرا خیال ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. جب انہوں نے اپنی ماں کو ساری زندگی ہر اسٹیپ پہ اسٹرگل کرتے دیکھا ہے تو وہ ایک اس کے ساتھ ایک تو وہ آنر ایسوسیٹ ہوتا ہے ہارڈ ورک کے ساتھ، اور آنیسٹی کے ساتھ ویلیو اٹیچ ہوتی ہے. سو دیز آر تھنگس دیٹ آئی تھنک ایوری ہیومن بینگ ویلیوز. اب میں اپنے بچوں کو لیکچر دوں آنیسٹی پہ، اور اصل میں دیکھیں نا بچے پاگل نہیں ہوتے، وہ آپ کے ایک ایک چیز، آپ کے ایک ایک اسٹیپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کئی بچے جو ڈس آنیسٹ مینس میں بھی پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بیٹا آئی ڈونٹ تھنک دے کین ایور ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس. شاید بہت ساری وہ خواہشیں ہوئیں گی میرے بچوں کی جو میں پوری نہیں کر سکی آنیسٹ لیونگ کی وجہ سے، لیکن بیٹا ان کو ایک عزت دار میں نے عزت دینے کی کوشش، زندگی دینے کی کوشش. یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ حلال کا کتنا عزت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. آپ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اس سے بڑے فخر کی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا، اپنے بچوں کو یہ بھی دے دے وہ بھی دے دیا، بٹ اگر وہ حلال کا نہیں ہے اور اس چیز کے اندر برکت نہیں ہے تو آپ کا بچہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے اکتا جائے گا، کیونکہ بچے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس لحاظ سے. اچھا، آپ کی امی آپ کے ساتھ اسٹرکٹ نہیں تھی، باقی دونوں بہنوں کے ساتھ آپ نے بتایا کہ وہ اسٹرکٹ تھی، اور ظاہر ہے وہ حالات اور وہ چیز بھی سامنے ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اسٹرکٹ ہیں یا ان میں بھی رکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں اور اس کے ساتھ ہو؟ ہاں، اس کا بیٹا یہ ہے کہ وین آئی واز ینگر اینڈ آئی ہیڈ ٹو مچ پریشر آن مائی سیلف، تو مجھ میں ایک پیرنٹنگ میں ایک کمی یہ تھی کہ میں نے وہ اسٹریس اپنے بچوں پہ شفٹ کیا. اب لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا تو، اور جب تک میری امی تھیں تو وہ بہت ان کو زیادہ پیمپر کیا کرتی تھیں، میں اسٹرکٹ ہوا کرتی تھی. دس واز سم تھنگ دیٹ مائی مدر ڈڈ ناٹ لائک ایٹ آل. وہ ناراض ہوا اس چیز پہ، مجھ سے بالکل خوش نہیں ہوا. آپ یاد کرا دیتے نا کہ آپ بھی سختی کرتی تھی میری بہنوں پہ. ہاں ایگزیکٹلی. تو لیکن وین مائی مدر واز نو لانگر دیئر تو مجھ میں یہ شفٹ آیا کہ آئی بیکیم ویری سافٹ ود مائی چلڈرن. اور میں ابھی بھی کئی دفعہ ان سے کہتی ہوں کہ بیٹا میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ آئی واز اے ویری اسٹرن مدر ود یو. تو میں ان سے کئی دفعہ کہتی ہوں، اور وہ آئی نو دے فیل امبیرسڈ، لیکن میں معافی ضرور مانگتی ہوں. اچھا، مجھے ایک چیز اس گفتگو سے ایک بہت اچھی لگ رہی ہے، اور شاید ہم یہ بہت کامن نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنے ارد گرد ایگزامپلس نہیں ہوتی، کہ مائیں بھی کہیں نہ کہیں گلٹ کو بتا رہی ہوں، ایکسپریس کر رہی ہوں، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہوں ان کو بھی ایکسیپٹ کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں، یہ بچوں سے معافی مانگ رہی ہوں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنا گیپ آ جاتا ہے، شاید ایموشنلی ہم بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، مینٹلی بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، بٹ فزیکلی اپنی ماں کو حق کرتے ہوئے بھی بہت سارے بچے آج 10 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے بچے تو فزیکلی ان کے ساتھ ایک طرح سے اٹیچ بھی نہیں ہوتے کہ گئے ماں کو حق کر لیا. اور آپ جس ریلیشن کی بات کریے، معافی مانگ لینا، بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ چیز کس طرح ڈیولپ کی جائے ماؤں کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی؟ اچھا، آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ میں آئی ایم بیسکلی ناٹ این ایکسپریسو پرسن. مائی مدر واز ناٹ ایکسپریسو، لیکن ان کے کہے بغیر یا 24 گھنٹے کہے مجھے بتائے بغیر آئی لو یو بیٹا یا تم میری سب سے پیاری بچی ہو، وداؤٹ ہر سیئنگ اینی تھنگ، مجھے پتہ تھا. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں یہ مجھ میں تھوڑی سی کمی ہے، بالکل ہے. آئی شوڈ ہیو بن مور ایکسپریسو. مجھے چاہیے کہ میں خود جا کے اپنے بچوں کو حق کروں. کئی مدرس کرتی ہیں، میجورٹی آف دا مدرس دے ڈو دیٹ. سو آئی تھنک بینگ ایکسپریسو از اے ویری گڈ تھنگ. یہ مجھ میں شارٹ کمنگ ہے، لیکن ایون دیٹ میٹر، ایون اف یو ڈونٹ سے دیٹ، ایون اف یو ڈونٹ ایکسپریس دیٹ، یور چلڈرن ڈو نو. دیٹس ویری ٹرو، دیٹس ویری ٹرو. اچھا، کوئی کبھی محسوس ہوا ایسا کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہرٹ کرتی ہے ایز اے مدر آپ کو، بچوں کی کوئی بات، کوئی ایکسپریشن، کوئی چیز جو کہ آپ نے آبزرو کہ میں بھی اپنے گھر میں بھی کسی اور جگہ پہ، جو کہ کبھی کسی کولیگ سے ڈسکشن پہ کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بچوں کو آج کے دور میں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، جس سے مائیں ہرٹ ہوتی ہیں؟
बेटा कई चीज़ें होती हैं जिससे माएँ हर्ट होती हैं, लेकिन माँओं का जो दिल का साइज़ है ना बहुत बेटा, बड़ा है। वो कोई स्पेशल साइज़ है. सो अगर दिल में चीज़ आती भी है बेटा, और ऊंच नीच तो हर जगह होती है, इवन माँ बेटे और माँ बेटी के रिश्ते में भी होती है, लेकिन बेटा माँ का ज़र्फ़ बहुत बड़ा है. अल्लाह के बाद में हले माँ का ज़र्फ़ है, तो वो माफ़ करती है. बेशक माफ़ करती है और फॉरगिविंग. सबसे पहले आपने बात की थी माएँ तो फॉरगिविंग exactly. होती हैं, तो आप माफ़ी मांगे ना मांगे, कहीं ना कहीं तो नहीं मांग ले, अगर मांग कहीं ले तो गलती अच्छी हो तो बात मांग ले, है। बेहतर ये क्योंकि मांग ले माफी. क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है कि माँ का दिल दुखा और माफ़ करना याद ना रहा हो, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगे. और यकीनन आपके माफ़ी मांगने से आपकी माँ का दिल खुश होगा कि मेरी औलाद को फिक्र हुई है, रियलाइज़ हुआ है कि उसने मेरा दिल दुखाया है. सो वो हम किसी भी तरह से कंपनसेट भी नहीं कर सकते, हम शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते जितनी हमारी माएँ हमारे लिए करती हैं, लेकिन छोटे छोटे जो एक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं. सो ये चीज़ हम सबको अपने माइंड में रखनी चाहिए. बिल्कुल ऐसे, ये बड़ा ज़रूरी है. अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे. अच्छा, अभी जब हम तरबियत की पर्सपेक्टिव से देखें, जिस तरह आपकी वालिदा ने आपकी तरबियत की, आपको लगता है कि वही पैटर्न लेकर आप चल रहे होते हैं, या कि वक्त के साथ साथ वो पैटर्न बदलता है, तरबियत का अंदाज़ बदलता है, सिचुएशन चेंज होती है? In my case, though, my mother was a hands-on mother. Like she wasn't a working woman. वो घर में ही होती थी, लेकिन घर में इस तरह होती थी कि सुबह से उनके घर के काम शुरू होते थे. कभी एक बच्चे को छोड़ना है, कभी दूसरे को, कभी कोई चीज़ है. तो उस सेंस में शी wasn't a working mother. मैं वर्किंग मदर थी, तो जो क्वालिटी टाइम है I could not give to my children. लेकिन जब भी होता था कि फ़र्ज़ करें 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा बहुत बीमार है और फ़र्ज़ करें 103 उसको बुखार है, तो अब वो टाइम है और मेरी माँ नहीं रही थी जब, वरना तो मैं अपने बच्चे डंप किया करती थी अपनी माँ के पास. तो जब मुझे टाइम देना ही देना अपने बच्चे को, तो हम ये करते थे कि हम मैट्रेस डाल के, हम मेरे बेटे और मैं, जब दे वर यंग और मैं तब यंग थी, तो उस वक्त हम टीवी के ऊपर कोई मूवी लगा लेते थे, तो वी वुड वॉच द मूवी टुगेदर. एंड आई थिंक दैट वाज अ टाइम दैट वी वुड कनेक्ट सो ब्यूटिफुली विद ईच अदर, कि वो जिस तरह रॉ फीलिंग्स है ना, वो आपकी कनेक्शन की रीबिल्ड होती थी. आपने टाइम अच्छा स्पेंड किया होता है एक साथ, चाहे 6 महीने के बाद आप करें, लेकिन करें ज़रूर. बिल्कुल रिकनेक्ट आप कर रहे होते हैं साथ. अच्छा, दिल बड़ा कर रहा होता है, मेरा अपने पर्सपेक्टिव से भी अगर बात करूं, बिकॉज कर रहा होता है आप अपनी माँ को सब कुछ दें, आपने कहीं घुमाना है, आप घुमाएं फिराएं, सब कुछ करें, बड़ा अंदर से आपकी बड़ी ख्वाहिशात होती है. ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज होते हैं उसके लिहाज से आपकी पूरी कोशिश होती है. कोई ख्वाहिश आपके दिल में भी रह गई कि ये मैं अपनी माँ के लिए कर देती, अभी वो होती तो वो इस चीज़ से बहुत खुश होती, कोई दिल में अरमान, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी रह गई है? बिल्कुल. ख्वाहिश के अलावा मुझ पे ये रियलाइजेशन है कि आई कुड नॉट डू एज मच फॉर माई मदर एज आई वाज सपोज्ड टू डू, क्योंकि आई वाज टॉर्न बिटवीन टू मैनी, आई वाज वर्किंग एट टू मैनी फ्रंट्स. दफ्तर का फ्रंट नेवर एंडिंग, फिर वहाँ अपने आप को प्रूव करने का, फिर अपने बच्चों का जो रोज़मर्रा के, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको सिंगल हैंडेडली करना, तो बहुत सारे स्ट्रेसेस एंड प्रेशर्स थे. और उसमें आई फील दैट आई फेल डॉटर. मैं अपनी माँ को आखिरी दिनों में, जब वो काफ़ी बीमार थी, लास्ट उनका ईयर या 6 महीने डिफ़िकल्ट थे, तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकी. यानी मैं छुट्टी लेके भी उनके पास रह सकती थी, लेकिन मुझे था कि नहीं, मेरी नौकरी हिल जाएगी. और प्लस मैं खाली जो ओवर राइडिंग मेरी चीज़ जहन में चीज़ थी वो ये थी कि माँ तो हमेशा माफ़ कर देती है. तो मैंने वो आई वॉज़न्ट देयर फॉर हर, मतलब मैं थी लेकिन उतना नहीं जितना मेरा बनता था, जितना मेरा बनता. That's a regret. Yes, that's a regret. और मैं ये अपनी यहाँ कहना चाहूँगी कि मेरी जो भाभी थी, उसने शी रिप्लेस्ड मी एज अ डॉटर. वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह. ये बड़ा, देखें कितनी प्यारी बात आपने की है. आपने एक्नॉलेज भी किया है उनकी एफर्ट्स को, जो कि उस वक्त आपकी भाभी की आपकी मदर के लिए थी, उनकी अपनी मदर इन लॉ के लिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी हमारी सोसाइटी में दैट्स ब्यूटीफुल रिलेशंस एक्चुअली. जी, हम देखते हैं ना कि बेटी घर आती है तो बिल्कुल बेटियों की तरह आती है, और फिर माँ जिस तरह से प्यार बेटियों के लिए वही बहू के लिए होता है, बिल्कुल बेटियों की तरह, तो वो फिर बॉन्ड बड़ा अच्छा डेवलप भी हो रहा होता है. और ऐसे में जब ये खूबसूरत रिश्ते और खूबसूरत कहानियाँ हमारे सामने आती हैं तो हम बड़ा इन्जॉय भी इनको कर रहे होते हैं. अच्छा, वैसे में कोई पैगाम जब देना चाहती हूँ स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को माँ की कदर से मुताल्लिक, कि जिस तरह अभी आपने खुद बात की ना, लास्ट 6 months और सो जो टाइम था, क्योंकि ज़रा हम ये देख रहे होते हैं दैट्स एक्चुअली रियलिटी के, ज़रा सब ये फेजेस होते हैं ज़िंदगी के, ऐसे में मुझे लगता है कमज़ोर होते हैं, हम सब इस तरह से फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, या हमें लगता है कि माँ माफ़ कर देगी, या माँ तो हमेशा है, कभी क्योंकि आपके माँ चली जाएगी, ये ज़हनो गुमान में नहीं आ रहा होता आपके कि ये जा भी सकती हैं. जब तक वो चली नहीं जाती, चली जाती हैं तो उसके बाद समझ आती है कि
یہ ہو کیا گیا ہے وہ پروسیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے جی کہ واقعی کہ ماں جب آپ بنتے ہیں ایک تو تب آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کیونکہ پورے آپ کو سفر کا شروع میں تو نہیں اندازہ ہوتا. تو جو ماں کا رتبہ ہے وہ بے وجہ اتنا بڑا نہیں ہے. حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. مائی مدر یوزڈ ٹو سے کہ یہ جنت آسانی سے آپ ارن نہیں کر سکتے, بڑی مشکل سے ارن کرتے ہیں. اور ماں تو اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ مٹی کرتی ہے تو بچہ پالتی ہے. اور میری ماں یہ بھی کہا کرتی تھی کہ ایک بچے کو پالنا ایسے ہے جیسے ایک شہر آباد کرنا ہے. اٹ از سو چیلنجنگ, اٹ از سو ڈیفیکلٹ کہ آپ کو ہر چیز میں اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے اور اپنی اولاد کو اور اس کے انٹرسٹ کو آگے کرنا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں چاہوں گی آپ ضرور ہائی لائٹ کریں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بھی, اور کیونکہ آپ کی مدر کا بھی جس طرح سے آپ ابھی ذکر کری ہیں کہ ایک پوری آبادی کو پالنے کے برابر ہے, ایک شہر کو ایک شہر کے اوبویسلی. سنگل مدرس کیا چیلنجز ابھی وہ فیس کرتی ہیں, آپ کو کیا ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھتی ہیں جس کو چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے؟ اچھا جی, یہ بھی ایزی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے مسائل ہماری سوسائٹی کے بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں. اور جو خاتون اگر اس سچویشن میں آتی ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی خوشی سے نہیں آتا, کوئی پرابلم ہوتی ہوئے گی تو آتا ہوگا. تو اس کو ہماری سوسائٹی بیسکلی اس خاتون کو پینلائز کر رہی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ سپورٹ کرنے کے. ان مائی کیس آئی ہیو بن ویری ویری لکی کہ میری پوری فیملی میرے ساتھ تھی. ایون جہاں میرا نہیں معاملہ بنا, میں ابھی تک اپنے بچوں کے والد کی بڑی عزت کرتی ہوں. وہ میری ساتمی سے ہمارا ویری رسپیکٹفل ریلیشن شپ, جو میرے بچوں کی پھوپھیاں ہیں میں اپنے بچوں کو ملنے دیتی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نہیں چلا نا ان کے ساتھ, دیٹ از مائی تھنگ, آئی شوڈ ناٹ کیری دیٹ فارورڈ ٹو مائی چلڈرن. بیوٹیفل. تو وہ بچے جو ہیں اس ریلیشن شپ کو انجوائے کریں اور ملتے رہیں. اور پیرنٹس, یہ جو سنگل پیرنٹس ہیں ان کو بہادر تو پھر ہونا ہی پڑتا ہے. جب آپ اس میں آ گئے ہیں تو آپ نے ماں بھی بننا ہے, باپ بھی بننا ہے, لیکن اس چیز کو اور گندا نہیں بنانا چاہیے. یعنی اس کو خوبصورت بنائیں, گرو کرنے دیں اپنے بچوں کو, آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, بچوں کے فائدے کو آگے رکھیں اینڈ لیو رسپیکٹبلی ان این آنریبل وے. اور میرے کیس میں تو میری فرینڈس نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. ماشاءاللہ. مائی کالیگس, مائی فرینڈس, کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے لیگ پولنگ کی. یہ کتنا اچھا ہے کہ آپ کے آس پاس کا ماحول نا بڑا سپورٹیو ہونا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے ہر چیز کو پازیٹیو انداز کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوتا ہے, نو میٹر واٹ. آپ نے بہت پیاری بات کی ہے, اسپیشلی جو لاسٹ ابھی ٹاپک آپ نے سبھی اس کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ سنگل پیرنٹ کے چیلنجز, اور اس پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے رسپانسبل پیرنٹ جو ہے نا اس پہ چیزیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, وہ ہر شخص کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے. مطلب نو ون از پرفیکٹ, کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے اس میں کس طرح سے ریئیکٹ اینڈ رسپونڈ کیا تو دیٹ میٹرز اے لاٹ. عورت کے معاملے میں بعض ہم یقیناً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر سنگل مدرس ہیں تو ہم ججمنٹل بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, بہت سارے تانے مارنا, ان کو ایسی نظر سے دیکھنا, چیزیں بدلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں بٹ یقیناً بہت زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے. سو سنگل مدرس بھی اس وقت جتنی ہمیں دیکھ رہی ہیں, وی سلوٹ یو جی, بڑا مشکل ہے, مور پاور ٹو یو. بہت زیادہ آپ لوگ کام بھی کر رہی ہیں, اوبویسلی بہت پیشنس بھی چاہیے ہوتا ہے, اور وہ سارے چیلنجز اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سک رہے ہوتے. بہت شکریہ میم پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. Thank you so much for joining us today. Thank you جی. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ماں کی مناسبت سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ہستی جس پر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہستی. میں اس پرسپیکٹو سے بات کروں, صحت کے پرسپیکٹو سے. جسٹ امیجن اگر ماں کی طبیعت خراب ہو, ان کی صحت خراب ہو, صحت بگڑ جائے, کوئی وائٹلز اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائیں, تو وہ صرف خود ڈسٹرب نہیں ہوتی, سارے رشتے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
تو جب ہم بات کرتے ہیں نا صحت مند ماں کی تو اور ساتھ ہی کہتے ہیں صحت مند معاشرہ, دیٹس ویری ٹرو. ماں صحت مند ہوگی, گھر صحت مند ہوگا, گھر صحت مند ہوگا تو معاشرہ صحت مند ہوگا. سو آج ہم اس مناسبت سے گفتگو بھی کریں گے کہ کہاں کہاں پہ غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہے اور کیسے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیسے ماں کو صحت مند کیا جا سکتا ہے. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ جی فٹنس ایکسپرٹ ماریہ خان موجود ہیں. السلام علیکم ماریہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. ایک تو وی آر سو تھینک فل کہ آپ نے اتنا انتظار بھی کیا آج ہمارے شو. اس بہانے ماریہ نے ہمارا پورا شو دیکھا. کیسا لگا آپ کو شو تو ہمیں ایبسلیوٹلی میرا پتہ ہی نہیں چلا, مجھے اتنا زبردست شو آپ نے کیا, زبردست بہترین کہ مزہ آ گیا. I loved every second of it. That's great جی. That's great. اچھا, اب جس طرح سے ہم مدرس ڈے کی مناسبت سے بات بھی کریں, ماں کی شان کے حوالے سے بات کریں, ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیزیں جس طرح شعیب نے بتایا کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا کہ کس طرح سے اب ماؤں کا خیال رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ آگے پوری نسل کو لے کر چلیں. ایبسلیوٹلی. تو پہلے تھوڑا سائنس پہ آ جاتے ہیں. سائنس یہ, جیسے ہی ہم 30 سال کی عمر کو کراس کرتے ہیں تو سارکوپینیا, مسل لاس شروع ہو جاتا ہے, آسٹیوپوروسس, آسٹیو آرتھرائٹس, ہڈیوں کا بھربھرا پن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سامنے آتا ہے پیرنٹس میں, خصوصی ماؤں کے اندر آتا ہے کہ گوڈے میں درد ہے, کندھے میں درد ہے, فروزن شولڈر ہے, نروز کھنچ گئی ہیں, نیورولوجیکل ڈسفنکشن کی چیزیں آتی ہیں سامنے. اور پھر اگر میں پاکستان کے اوپر جو اسٹڈی ہوئی ہے ریسنٹ, رائٹ, تو 41% سے زیادہ خواتین کو انیمیا ہے, مطلب ہیموگلوبن کی کمی ہے, ان کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہے. اور اگر باقی وائٹلز کی بات کریں, وائٹامن D3 80% زیادہ خواتین جو مائیں ہیں ان کے اندر D3 کی کمی ہے. تو اگر پتہ بھی نہیں ہوتا, اور پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہمیں بس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس ہماری مائیں جو ہوتی ہیں بس ویک نظر آ رہی ہوتی ہیں, کمزور نظر آتی ہیں, کانسٹنٹ درد کا شکار ہیں. تو یہ سارے اسٹیٹس ہیں. اور وہ کمپلین بھی نہیں کر سکتی, اور وہ کمپلینز بھی نہیں کر سکتی, اور اکثر اگر کمپلین کر بھی رہی ہیں تو ایک کانسٹنٹ ایک اضطراب میں ہے, چڑچڑاہٹ میں ہے, درد میں ہے, سننے والا بھی تکلیف میں تو ہے. کوئی نہیں ہے نا. ہم تو کبھی پوچھا ہے گھر کی خاتون سے کسی نے کہ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ نہیں پوچھتے. کبھی بیٹھ کے یہ پتا ہوتا ہے جی کپڑے دھلے ہیں کہ نہیں, یہ پتا ہوتا ہے جی کچن میں گئے ہیں کہ نہیں گئے, کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا, گھر صاف ہے کہ نہیں ہے. ورکنگ وومن ہے تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا جی نوکری ٹھیک جا رہی ہے اور نوکری کے بعد گھر کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں. یا سبین وہ کال کرتے ہیں, گھر پوچھتے ہیں آج گھر میں کیا بنا ہے. یہ سوال تو ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا السلام علیکم کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے, صحت اچھی, یہ سوال نہیں ہے. سیدھا سوال ہے کیا پکا ہے. رائٹ. اور اگر وہ خاتون اگر بتا بھی دے کہ میں بیمار ہوں, اور وہ کانسٹنٹ اگر آپ سن رہے ہیں کافی عرصے سے, تو ہم سن رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی نہیں کوشش کر رہے, اور اکثر آپ کو یہ بھی آتا ہے کہ مطلب آپ تو ہر وقت یہ ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں, رائٹ. تو اس طرح کے سارے سینیریوز کو اگر ہم دیکھیں تو پھر تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے اگین جس طرح نارمل ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کو بچانے کے لیے. اگر میں یہ دیکھوں کہ مجھے یہ سارے اضطراب آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سارے وائٹلز کی کمی ہے. سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کرانے چاہیے خواتین کو. اگر کوئی نہیں جا رہا آپ کے ساتھ تو اکیلے جا کے کرائیں, کیونکہ اگر آپ نے پیرنٹ بن گئے ہیں آپ اور آپ نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ شادی کی ہے, بچے پیدا ہو گئے ہیں آپ کے, رائٹ, تو آپ کی ایک تو بچہ پیدا ہونا اور اس کی نشو و نما آپ کے اندر ہوئی ہے, وہ ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے نا, جیسے قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے کہ ماں کی عزت کرو نا کیونکہ تم نے اس کو لیچا. لیچ ہوتا ہے نا, خون چوستا ہے, تو وہ جو چھوٹا سا سیل ہے وہ پورے ماں کے جو سارے باڈی کے اندر, فیمیل باڈی کے اندر جو زیادہ سب سے اچھی چیزیں ہیں اس کو سک کر کے وہ ایک بچہ بنتا ہے عورت کے پیٹ میں. تو وہ آیت ہے اس طرح کہ تم نے اس کو لیچا ہے تو اس لیے اب تم لیچ کے بنے ہو اس سے. تو آپ سے تو ایک بچے کی پیدائش, دوسرے کی پیدائش, تیسرے کے بعد اچھا خاصا آپ سے تو نیوٹرینٹ ڈیفیشینسی پہلے ہی تھی تو اور زیادہ بڑھ گئی. سو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے نیوٹرینٹس کا آپ خیال رکھیں, اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. دیکھیں اسٹاپ پہ اگر آپ اپنے آپ کو رکھیں گے, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے سسرال والے کریں گے, آپ کا ہسبینڈ کرے گا, آپ کے بچے کریں گے, وہ جب تک اگر کسی کو شعور آتا ہے یا احساس آتا ہے, آپ جا چکے ہوتے ہیں. نہیں دیٹس ویری ٹرو جی, یہ ریئلٹی اب کیا کریں اس پہ بات کرنی ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ جو ہے نا, اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک مزید ایک ڈیفیشینسی کا آپ شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ڈیفیشینسیز تو ظاہر ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب ذرا ہم بیلنس میل کی طرف آتے ہیں, کیونکہ وہی والی بات ہے کسی نے نہیں بچانا, آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. ایبسلیوٹلی. اب اسی پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں تو کیا ڈائٹ ہونی چاہیے, ایک
عام گھر کی, میں کسی فینسی اس کی بات بھی نہیں کروں گی بیکاز کوئی نہ اس کو فالو کر پا رہا ہوتا ہے, ایک گھر کا کھانا جس طرح بنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے 3 ٹائمز میل یا کیا چیزیں ایڈ کریں کیا نہ کریں, اسپیشلی ماؤں کے پرسپیکٹیو سے. خدارا 3 ٹائمز میل ایڈ کریں. ابھی تو پوری 90% سے زیادہ پاپولیشن تو ایک عجیب کمپلیکس کا شکار ہے, وزن کے کمپلیکس میں شکار ہے, اور وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے. پتہ چلتا ہے ناشتہ نہیں کھاتے, لنچ نہیں کھاتے, ڈنر چھوٹا سا کھا لیتے ہیں, ایک کانسٹنٹ بھوک میں رہ رہے ہیں. اور اب آپ بہت سے لوگوں کو یہ بھی کمپلیکس ہوتا ہے, بہت سی ماؤں کو بڑا کمپلیکس ہوتا ہے کہ میرا وزن ہے, میرا سائز بڑھ گیا ہے, تو اب میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں. اور وہ ڈائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ میل اسکپ کر لیے, کھانا پینا نہیں ہے. تو اللہ کی بنائی ہوئی جو ساری چیزیں اگر ہم بریک فاسٹ, ناشتہ, لنچ, ڈنر لازمی ایڈ کریں, اس میں دالیں ایڈ کریں, سبزیاں ایڈ کریں, ویجیٹیبلز ایڈ کریں, نٹس ایڈ کریں, بادام ایڈ کریں. ابھی ایک اور المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو 50s کی ایج رینج ہے نا, وہ پھر تھوڑی بہتر ہے. ابھی جو نیو مدرز آ رہی ہیں 35 والی, وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم تو کھڑی تھی, ہم گری ہیں ادھر سے, ایسی زمین پہ کھڑی ہے نا, کوئی بھی گر سکتا ہے. میں ابھی یہاں کھڑے یہ ہو رہا ہے, ایک دم ہو رہا ہے, اور وہ ہڈی ٹوٹ رہی ہے ان کی. ابھی کل کا کیس ہے, کل مجھے ایک نے کہا کہ میرے والد صاحب جا رہے تھے واش روم, تو میں نے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے میں بیڈ سے اٹھی ہوں, میں صوفے سے اٹھی ہوں, تو وہ جو چھوٹی انگلی لگ نہیں جاتی, ہمیشہ چھوٹی انگلی ہمارے پاؤں کی اس لیے بنی ہوتی ہے نا صوفے کے ساتھ ٹکرانے کے لیے, تو کہتی ہے وہ ٹکری ہے میری ادھر اور میری ہڈی ٹوٹ گئی. مطلب آپ آج کل کی جو مدرز ہیں, یہ 35 کے بعد یہ ہو رہا ہے, تو آپ کی باڈی کا سب سے مضبوط جو پارٹ ہے وہ آپ کی ہڈی ہے, اور وہ اتنی کاغذی ہو گئی ہے کہ وہ صرف ادھر ٹچ ہونے سے وہ ٹوٹ رہی ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, ماؤں کی جو صحت ہے بہت جپرڈی میں ہے, بہت تلاطم کا شکار ہے. اور اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول کیلشیم اور وٹامن ڈی کا ہی ہے. کیلشیم ہے, وٹامن ڈی ہے, وٹامن ای ہے, B12 ہے, یہ سارے وٹامنز بہت اہم ہیں. جو ڈپریشن کا شکار خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ خواتین, مرد بھی اوبیسلی ہوتے ہی ہیں, بٹ ڈیفیشنسیز کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں, سو وہ کون کون سے وائٹامن سے, وائٹامن B12 کی اگر بات کی جائے, ہے B12 ہے, اور B12 کی کمی نیورولوجیکل ڈس فنکشن, دماغی افعال کی خرابی کا سبب بنتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا, کیوں پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا ہے اتنا زیادہ, کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں, اس کی اکثر وجہ یہ بھی اس کی وجہ سے آپ کے ریلیشنز متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اصل مسئلہ وہ ریلیشن کا نہیں ہے, مسئلہ B12 کا ہے. B12 پورا کرو, میاں بیوی راضی خوش. ایگزیکٹلی. تو اکثر آپ اپنے یہ ٹیسٹ کرا کے I wish ایسا ہوتا نہیں. The reason is B12 of course. اب میک سینس. سو مینی ٹائمز اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مینی ٹائمز کہ آپ کے اندر نیوٹرینٹس کی ڈیفیشینسی, اور آپ ایک کانسٹنٹ ایک اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. فزیکل ایکٹیویٹی آپ ایڈ نہیں کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کچن میں آپ نے کھانا پکایا ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور میں گھر میں پورا دن صفائی کرتی ہوں, تو وہ ڈیلی ہاؤس ہولڈ چورز ہیں, وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ٹریننگ ہے, ریزسٹنس ٹریننگ ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ ہے, جس سے آپ 60s میں ہے, 70s میں ہے, آپ اپنے باڈی کی موبلٹی انہینس کرنی ہے. پہلے تو جوائنٹس کی موبلٹی انہینس کرنی ہے, مسل کی موبلٹی انہینس کرنی ہے. اچھا, وہ جب آپ کریں گے اس کے بعد پھر مسل کی اسٹرینتھ پہ کام کریں گے. پھر آپ وہ جو مسل لاس ہو رہا ہے اس کو واپس لے کر بھی تو آنا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے, نیور اینڈنگ پروسیس ہے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کا. اور اگر آپ بلڈ نہیں کرے تو آپ کوئی مزے میں نہیں ہیں, آپ متاثر ہیں. کیسے اس میں ایک صرف کامنٹ کیجیے گا, اسپیشلی جو اس وقت 30 کراس کر رہی ہیں, وہ چاہے ماں ہیں چاہے نہیں ہے ماں, بٹ جنرلی 30 کراس کوئی اگر خاتون کرے, اس کو فوری طور پر اپنی زندگی میں کیا چینج کرنا چاہیے روٹین میں؟ فوری طور پہ اس نے یہ دیکھنا ہے, ہم سارے جتنے بھی ہیں, میں آپ ہم سب جتنے بھی لوگ زندہ ہیں نا, ایوری پاسنگ ڈے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, ہم جوان نہیں ہو رہے, آل آف اس. تو ایوری پاسنگ ڈے, اور جیسے ہی ہم یہ آپ 30 کراس کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ ایک ڈاؤن ورڈ ہل ہے, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں لوگ کہیں گے ویل چیئر پہ آئے ہوئے ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک یہ آپ کے پاس, اس کو ڈاؤن ورڈ ہل کو ہم روک نہیں سکتے, یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. ہم اس کو ٹیپر کو کم کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, کہ ہم ادھر انٹرونشنز ایسی کریں کہ 50 سال کی عمر میں ہم ویل چیئر میں نہ جائیں, بلکہ ہم اس کو لے جائیں 100 سال کی عمر میں ہم مہاتیر محمد کی طرح اپنا ملک چلا رہے ہوں, ایسے ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, فزیکلی فٹ ہوں. بالکل, دیکھیں چلتے پھرتے بھرپور زندگی کے ساتھ ملک چل رہا ہو, آپ کا ملک چلا رہے ہوں, مثالیں ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایسا. تو ان چیزوں پہ اگر ہم فوکس کریں نا, آپ لائف میں اپنی بھربھری ہوتی ہڈیوں کو کیسے تقویت بخشوں, میں اپنے مسل لاس, میرے اندر سے طاقت ختم ہو رہی ہے, میں اس کو کیسے انہینس کروں. اور اس کے لیے اگین سبزیاں ہیں, دالیں ہیں,
ویجیٹیبلز ہیں, فروٹ ہے, پھل ہے, نٹس ہیں, بادام ہے, چیا سیڈ ہے, فلیکس سیڈ ہے, جتنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہم اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے. تیل کم سے کم کریں, مسالے کم سے کم وہ کریں, کرنا چاہیے. اور جتنی مائیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, آخری میسج ہماری طرف سے یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں. آپ سب کا خیال رکھیں گے, یقین جانیں جب آپ کمپلیکیشنز ہوں گی, کوئی بھی ہیلتھ کمپلیکیشن ہے, کوئی آپ کا خیال رکھنے نہیں آئے گا. یہ ایک ریالٹی ہے جس کو اپنے مائنڈ میں لے کر ہمیں چلنا ہے, اسی سوچ کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم اپنا خیال خود رکھیں, ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. لیکن اس میں یہ بات یہ بھی چھوڑیں کہ اچھا میرا خیال رکھنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے, اس کو چھوڑیں. آپ اپنا خیال خود رکھیں, ہر انڈیویجول نے اپنا خیال خود رکھنا, تو آپ تو لازمی رکھیں, چونکہ ذرا آپ پہ پورا گھر ڈیپینڈنٹ ہے. آنیسٹلی سارے ریلیشنز آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ پہ گرد گھوم رہے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ خیال رکھیں کھانے پینے میں, اپنے ایکسرسائز میں, ایوری تھنگ. پرائیورٹائز کریں اپنے آپ کو. تھینک یو سو مچ وقت مختصر تھا آج. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمارے کہ ہر بات کو بڑا فوکس کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں, کھانا پینا, ایکسرسائز اینڈ ایوری تھنگ, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون, اسپیسیفکلی مدرس. سلام ہے آپ کو, آپ کی ہمت کو لے کے خیال رکھیں اپنا, بہت خیال رکھیں اپنا. دوبارہ ملاقات آپ سے منڈے کو کریں گے. اللہ حافظ.